अपने तमाम देखने और सुनने वालों को FM 100 पाकिस्तान के कराची स्टेशन से अजमल खान शोबी की जानिब से अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और इंशाअल्लाह ताला ठीक ठाक रहेंगे। हमारी बहुत सारी दुआएं आपके साथ है और आपकी दुआएं यकीनन हमारे साथ मौजूद होती हैं और इस बात का सबूत और अंदाज़ा तो हमें होता रहता है हमेशा से। और वक्त मुलाकात अजमल शोबी के साथ का हो चुका है बिल्कुल, और इसमें आपको पता है कि मैं आपकी कोशिश करता हूँ कि आपकी मुलाकात जो है ऐसी शख्सियात से कराई जाए कि जो यकीनन हमारे मुल्क की जानी पहचानी शख्सियात हैं और लोग जिनसे मिलना भी चाहते हैं और जिनकी बातें सुनना चाहते हैं, जिनके तजर्बात को जो है वो यकीन अपनी ज़िंदगी पर अप्लाई भी करना चाहते हैं। और ये कोशिश हर इंसान की होती है कि यार कोई मैं अगर इस मुकाम तक पहुँचूँ तो कैसे पहुँचूँ। तो यकीन हमें ये जानना ज़रूरी होता है कि आखिर ये तमाम लोग जो आज इतनी जानी पहचानी शख्सियात हमारे मुल्क की हैं, ये यहाँ तक पहुँचे कैसे। क्या ऐसे तो कोई भी नहीं पहुँच सकता। आपको पता है कि हर इंसान कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेज से अपने सफ़र को शुरू करता है। एक मंजिल उसकी होती है कि जहाँ से वो शुरू करता है, एक वो होती है कि जहाँ पर उसका इख्तिताम होता है। मगर इख्तिताम कहते हैं इस मंजिल में इख्तिताम तो चलते रहना। वो कहते हैं ना कि चलते जाओ तब मंजिल को पाओगे। तो यकीन मंजिल जब भी मिलती है कि जब आप चलते रहते हैं। रुकना तो रुका हुआ पानी हमेशा कहते हैं मौत होता है, उसमें इंसान मर जाता है, मगर बहते पानी में इंसान बहता हुआ निकल जाता है आगे और कहीं ना कहीं वो बच जाता है और उसकी ज़िंदगी उसमें लिखी होती। तो इसी तरह हम कहते हैं कि हैं लोग वही जहाँ में अच्छे जो आते हैं काम दूसरों के। ये भी जज्बा ज़रूरी है। इस जज्बे के बगैर हम आगे बढ़ भी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और अगर ये जज्बा हम में नहीं है, इंसानियत का जज्बा हम में नहीं है, अगर हुस्न अखलाक का जज्बा हम में नहीं है, किसी के एहसास का जज्बा हम में नहीं है, तो फिर ये तमाम चीज़ें आपकी बेकार हो जाती हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं फिर आपको ठोकर लगनी है। क्योंकि कहते कि रब जो है वो दिलों का हाल जानता है। दुनिया तो आपकी ज़ाहिरी को देख ही रही है, मगर आपके अंदर क्या है वो रब से तो छुप नहीं सकता ना। वो तो एक लम्हे हमारी शायरी से ज़्यादा जब करीब है तो वो यकीनन जानता है कि हमारी नीयत क्या है, हम दुनिया को दिखाने के लिए क्या कर रहे हैं और बातनी हमारी जो एक हैसियत है वो है क्या, तो वो रब जानता है। तो ऐसे ही लोग क्या पता है दुनिया में बड़े कामयाब हो जाते हैं जो यकीनन ये सोच कर इस जज्बे के साथ आगे बढ़ते हैं कि कर भला हो भला। तो आज ऐसी शख्सियत को मैंने बुलाया अपने आज प्रोग्राम में और सोचा कि उनके कुछ तजर्बात से, इनकी मोहब्बत भरे अल्फाज से हम आज यकीन मुस्तफ़ीद होंगे। और कोशिश यही है कि आप भी ज़रूर गौर से सुनिएगा, साथ साथ रहिए। प्रोग्राम को बाद में भी देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, क्योंकि हमारा प्रोग्राम जो है FM 100 पाकिस्तान के रेडियो पर तो आप सुन ही रहे हैं, दुनिया भर में हमारी ऐप पर भी आप सुन सकते हैं और सुन रहे होते हैं, और उसके साथ साथ देखना चाहें तो वीडियो पर आप देख भी सकते हैं। आप यकीन जो FM 100 पाकिस्तान के फेसबुक लाइव पेज पर भी देख सकते हैं, मेरे ऑफिशियल पेज पर भी देख सकते हैं फेसबुक पर, और FM 100 पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल पर भी ये प्रोग्राम लाइव इस वक्त आप देख रहे हैं और देख सकते हैं। ठीक है, तो हम मुलाकात करते हैं आपकी आज की जो हमारी बहुत ही मौज़ी शख्सियत हमारे साथ मौजूद है। जनाब हाजी मोहम्मद हनीफ तैयब साहब हैं, माशाल्लाह, जो एक्स मिनिस्टर भी रहे और सियासत से बड़ा गहरा ताल्लुक़ रहा है। और एक सियासत का अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल में 1978 या 77 से सियासत में इन हुए और माशाल्लाह उसके बाद मुसलसल जो है वो फिर मुख्तलिफ असम्बलीज़ में जो है वो शामिल रहे और साथ साथ ये कदम आगे बढ़ाते रहे। उसके साथ साथ फिर उन्होंने एक फलाही जो एक इदारा है, एक NGO को क़याम अमल में आया, वो भी मेरे ख्याल 1983-84 का सन था वो। उसके बाद से ये चीज़ें चली रही हैं और फिर वही बात है कि वो बस कोशिश में लगे रहें कि किसी भी तरह इंसानियत की खिदमत करनी चाहिए, ज़रूरी है, क्योंकि रब को जवाब देना है जाकर। यहाँ से सफ़र जब एंड होगा तो हमें जाके एक जवाब तो देना है। जब हम प्रोग्राम ख़त्म करते हैं तो हम सोचते बैठ के प्लान करते हैं यार आज हमने क्या किया, हमारा प्रोग्राम कैसा रहा। यहाँ हमें बॉस कोई काम देता है तो शाम को हमें रिपोर्ट देनी होती है कि आज हमने दिन भर क्या किया। तो यही जवाब हमें अपने रब को भी देना है, उससे हमें भेजा है और हमें जाके जवाब देना है कि हम इतनी दुनिया में जब रहे, इतनी ज़िंदगी गुजारी, हमने किया। एक फ़ाइल खोल के सामने रखी होगी और उसमें वो तमाम चीज़ें लिखी होंगी जो कुछ हमने किया, अच्छा किया, बुरा किया। तो ये सारा जवाब इसी जज्बे के तहत काम करते रहें। तो हमारे साथ मौजूद है जनाब हाजी मोहम्मद हनीफ तैयब साहब, खुशामदीद कहते हैं और कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाजी साहब, कैसे हैं? आपकी तबीयत कैसी है? माशाल्लाह से अल्लाह का करम है, शुक्र है माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। माशाल्लाह हम आपको एक अरसे से देखते हुए आ रहे हैं और माशाल्लाह आप हर तरह से फलाई को देखा जाए तो उसमें तमाम चीज़ों में आप बड़े बढ़ चढ़ कर सामने होते हैं, और दीनी काम हो, दुनियावी काम हो, बस कोशिश होती है कि बस लगे रहो। आप अपनी तबीयत को भी नहीं देखते, अपनी हालत को भी देखते, मगर उसके बावजूद कहते हैं बस करना है तो करना है, और ये बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह से। अल्लाह ने भेजा ही यहाँ असल में बंदों के काम के लिए है ना।
درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان سبحان کو، اللہ، بے شک بے شک، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں، فرشتے عبادت کے لیے کم تو نہیں تھے، بے شک بے شک، لیکن ایک انسان کو دوسرے انسان کے کام آنے کے لیے بھیجا گیا ہے، تو جتنا بھی ہم کام کر سکیں اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ اچھا ایسا میں تھوڑا سا ہم تھوڑا سا آتے ہیں آپ کی بیک ہسٹری سے شروع کرتے ہیں سلسلہ، جی، کیونکہ یقین ہمارے سننے والے دیکھنے والے وہ جاننا چاہتے ہیں حاجی صاحب کا ماشاء اللہ آپ کا نام جانا پہچانا ہے، ماشاء اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی عزت دی ہے اور رب کی طرف سے اتنی ملی کہ لوگ کوئی بھی شاید ایسا آدمی ہوگا جو آپ کو نہ جانتا ہو، چاہے وہ کسی جھونپڑی کا رہنے والا ہوگا یا کسی بہت بڑی انڈسٹری کا جو بلینئر بندہ بھی ہوگا، مطلب وہ لازمی کہیں نہ کوئی جانتا ضرور ہے، کسی نے غریب آدمی آپ کو آپ کی اس فلاحی کام کے حوالے سے جانتا ہے کہ حاجی صاحب تو میرے لیے فرشتہ ہیں، اور بڑا آدمی اگر جانتا ہے بہت زیادہ سیاست والا، وہ کہتا ہے اچھا یہ بڑے پرانے سیاستدان ہمارے رہے بھائی، ہماری اسمبلی میں ہمارے ساتھ تھے، تو وہ ہر کوئی اپنی کیٹیگری سے آپ کو جانتا تو ضرور ہے ماشاء اللہ۔ تو ہم تھوڑا سا آتے ہیں کہ مطلب ماشاء اللہ آپ کا جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے آپ کا یہ جو سیاست کا سفر ہے یہ میرے خیال میں 1977 یا 1976 سے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے شروع ہوا آپ کا، بہت قریب آپ پہنچ گئے۔ اچھا۔ میں نے اصل میں حضرت علامہ مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ کے فرمانے پر جمعیت علماء پاکستان تھی، جمعیت علماء پاکستان 74 میں جوائن کی تھی۔ اچھا اچھا اچھا۔ اس سے پہلے میں انجمن طلبہ اسلام کا فاؤنڈر پریزیڈنٹ ہوں، ماشاء اللہ، واہ واہ واہ۔ تو 68 سے 72 تک 4 سال صدر رہا، 2 سال ان کی سینٹرل ایڈوائزری کمیٹی کا ممبر رہا۔ گڈ، ماشاء اللہ۔ پھر اس کے بعد مولانا نے مجھے کہا کہ اب آپ پالیٹکس میں آ جائیں، اب آپ قدم رکھنے آپ تیار ہو گئے، مطلب آپ نا؟ تو میں الحمدللہ ان کے کہنے پہ تیار ہوا۔ اس سے پہلے کا ایک تجربہ ضرور شیئر کروں گا جی جی، کہ 1970 میں جب مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ کراچی سے قومی اسمبلی کا الیکشن لڑ رہے تھے، جی، تو انہوں نے اس کے لڑنے کے بارے میں تھوڑا سروے کا کام مجھ سے کروایا تھا۔ اچھا۔ اور میں نے سروے کروا کے 80 نوجوانوں سے ان کو رپورٹ دی تھی کہ انشاءاللہ آپ جیت جائیں گے۔ اچھا، گڈ، ماشاءاللہ، الحمدللہ وہ جیت گئے۔ اور پھر انہوں نے سارا الیکشن کمپین جو تھی اس کا 1970 میں حلقہ نمبر 7 علاقہ کہلاتا تھا، جی جی، اس کی الیکشن کمپین کا ہیڈ جو ہے، چیئرمین جو ہے، وہ مجھے بنایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے میری عزت رکھی اور مولانا اچھی لیڈ سے کامیاب، ماشاءاللہ، واہ واہ واہ۔ مطلب آپ نے پیشن بھی پہلے کر دی اپنے سروے کے مطابق کہ یہ ہو سکتا ہے، آپ ہو جائیں گے، ماشاءاللہ، کیا بات ہے، زبردست۔ تو یہ وہ پہلا تجربہ آپ کا کیسا رہا جب آپ اس میں آئے، سیاست میں آئے، تو آپ کیسا تجربہ رہا آپ کا پہلا تجربہ؟ کیونکہ وہ دور بھی تو الگ تھا نا، آج کا دور ہے، اس دور میں تو زمین آسمان کا فرق دیکھا جائے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ تجربہ بہت اچھا رہا۔ مثلا یہ کہ الیکشن لڑانے کی مہم کا انچارج اگر الیکشن ان کا کینڈیڈیٹ جیت جائے تو یہ بھی ایک اچھا تجربہ ہے، بہت اچھا تجربہ ہے۔ پھر رواداری کا وہ زمانہ تھا، اس وقت کراچی سے ایم این اے جو بنتے تھے تو علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ علامہ عبد المصطفیٰ الازہری زندگی میں 50 سال انہوں نے حدیث شریف پڑھائی ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ پھر جماعتیں الگ الگ، لیکن پروفیسر عبد الغفور احمد بھی اس زمانے میں تھے۔ اس طرح کے لوگ الیکٹ ہوتے تھے جو نام کے اعتبار سے بڑا نام تھا اور کسی قسم کا ایک ڈھیلے کی کرپشن کا ان لوگوں کی ذات سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ تو تجربہ بہت اچھا رہا، اور پھر تجربہ فوراً ایک اور پریکٹیکل شیپ میں آ گیا کہ مولانا 75 میں قومی اسمبلی سے استعفیٰ دے کر سینٹ میں چلے گئے۔ اچھا، صحیح ہے۔ تو ان کی سیٹ جب خالی ہوئی تو ان امیدوار بہت تھے جمعیت علماء پاکستان میں، لیکن ان کی شفقت، محبت اور اللہ کا لکھا ہوا تھا، تو وہ الیکشن الحمدللہ میں نے لڑا۔ اور 1977 میں جو کرتاس ابیت چھپا، وائٹ پیپر، اس میں وہ رزلٹ چھپا الحمدللہ کہ میں اس میں 75 میں ایم این اے بن گیا تھا۔ سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد 77 کا پیریڈ آیا، اس میں 9 جماعتوں کا پاکستان قومی اتحاد بنا۔ 9 ستارے تھا نا، 9 ستارے، 9 ستارے، 9 ستارے، 9 ستارے۔ اچھا، وہ بڑا دور تھا، میں نے بھی، مجھے یاد ہے کہ لوگ جو ہے وہ قمیض اٹھا کے، رومال اٹھا کے دیکھتے تھے، یوں کہتے دیکھو 9 ستارے، 9 ستارے، 9 سے بڑا وہ دور رہا، دور تھا۔ تو اس میں الحمدللہ کراچی میں
PNA نے پاکستان نیشنل الائنس نے 3 ٹکٹ JUP کو دیے تھے. اچھا گڈ. ایک پہ پروفیسر شاہ فرید الحق رحمۃ اللہ علیہ لڑے تھے, ایک پر مولانا محمد حسن حقانی رحمۃ اللہ علیہ لڑے تھے, اور ایک پر یہ فقیر لڑا تھا. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہم تینوں کو کامیابی عطا کی تھی. اس الیکشن کی خاص بات یہ ہے کہ الیکشن سے کچھ دن پہلے, الیکشن ابھی پروسیس میں تھا, تو اس وقت غلام مصطفیٰ جتوئی, جناب غلام مصطفیٰ جتوئی ایک اچھے آدمی تھے, وہ چیف منسٹر سندھ تھے. انہوں نے ہم چند افراد کو کھانے پہ بلایا, اور اس کے ساتھ جو اور MPA کے کینڈیڈیٹ تھے ان میں مجھے اس وقت جناب ظہور الحسن بھوپالی جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے تھے اور اچھے صحافی اور ڈیبیٹر تھے, ان کو بلایا. ہم جب گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ کے ساتھ, جتوئی صاحب نے کہا آپ کے ساتھ PNA نے اچھا سلوک نہیں کیا. تو ہم نے پوچھا کیا کیا ہے؟ بولا وہ تینوں سیٹیں آپ کو وہ دی ہیں کہ جو آپ ہار جائیں گے. تو انہوں کی یہ پیشن گوئی تھی. بھوپالی صاحب نے کہا کہ میں آپ کو جواب دوں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں جواب دیں. تو انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ یہ تینوں سیٹیں ہم جیتیں گے, اور باقی جو کراچی کی 11 سیٹیں قومی اسمبلی کی ہیں تو 9 PNA جیتے گی اور 2 سیٹیں پیپلز پارٹی جیتے گی. اچھا, یہ پیشن گوئی کی, اور یہ پیشن گوئی کریکٹ ثابت ہوئی, صحیح ثابت ہوئی. بہرحال یہ پرانی یادداشت کے طور پر میں نے آپ کو یہ بات بتائی, اور ایسا ہی ہوا. الحمدللہ ہم تینوں جیت گئے ماشاءاللہ. لیکن چونکہ اس زمانے میں ذرا الیکشن میں کرپشن کی, بے ایمانی کی بہت زیادہ شکایت تھی, تو اس لیے پھر طے ہوا کہ قومی اسمبلی کے ارکان حلف نہیں اٹھائیں گے اور صوبے کا بائیکاٹ کریں گے. اور صوبے کے بائیکاٹ کے بعد جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی صوبے کے بائیکاٹ کے بعد جو کوشش کر کے تحریک چلائی جائے گی. تو وہ تحریک چلائی گئی, اور اس تحریک میں انڈر گراؤنڈ سروسز, جو انڈر گراؤنڈ جو تحریک تھی اس کا انچارج حضرت علامہ مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے بنایا. میں نے کہا بھی کہ حضرت میں نے یہ کام کبھی کیا نہیں ہے. بولا مجھے پتا ہے کہ آپ کر لیں گے. تو وہ انڈر گراؤنڈ تحریک چلی, اور جو مارک ٹیری جو جس خبر نامے کا ذکر کرتا تھا, BBC کا نمائندہ, روز رات کو وہ دن میں اس کو کمپوز بھی کرتا تھا, سائیکلو سٹائل پہ کٹنگ بھی کرتا تھا, اور پرنٹ کر کے پورے پاکستان میں تقسیم کا ایک مؤثر نظام بنایا تھا. تو الحمدللہ اس خبر نامے کو کہ ملک بھر میں آج تحریک میں کیا ہوا ہے وہ سب خبر نامہ پہنچانے کا کام اللہ تعالیٰ نے مجھ سے لیا. گڈ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, زبردست. اچھا ایسا یہ تو ایک سیاست کا سلسلہ تھا جو چل ہی رہا تھا ساتھ ساتھ. پھر یہ جو مطلب یہ ادارے, اس وقت بہت سارے ادارے تھے ایسے NGO کے حوالے سے, اس وقت بہت سارے ادارے تھے جو کام کر رہے تھے. تو پھر اس کے درمیان میں اس کے بعد یہ المصطفیٰ کا قیام کیسے آپ کے ذہن میں آیا کہ المصطفیٰ کو قائم کیا جائے؟ یہ المصطفیٰ جو ہے ویلفیئر ماشاءاللہ جو ایک بڑا نام بن گیا اب تو ماشاءاللہ. تو یہ کیا, یہ اس کا مطلب یہ میرے خیال 1984 یا 83 کب یہ کب 1983 میں یہ قیام عمل میں آیا. المصطفیٰ پر آتے ہوئے سیاسی چیپٹر کو کلوز کرنے کے لیے 2-4 جملے عرض کر دوں. اس کے بعد جو ہے وہ 85 کا غیر جماعتی الیکشن ہوا, تو اس وقت MRD نے بائیکاٹ کر دیا تھا, اور ہم نے ارادہ کیا کہ ہم بائیکاٹ کرنے کے بجائے الیکشن لڑیں. تو الحمدللہ اللہ نے ہم پر بڑا کرم کیا کہ 9 ارکان قومی اسمبلی نظام مصطفیٰ گروپ کے نام سے اس فقیر کی سرکردگی میں کامیابی سے کنار ہوا. اب 9 افراد MNA ایک شہر سے بن جائیں, بڑی بات ہے, بہت بڑی بات تھی, ریکارڈ ہے. اور پھر جنیجو صاحب نے مجھے کہا کہ کیا اگر میں کراچی آؤں ایز اے پرائم منسٹر تو آپ ان میں سے 6 سے مجھے ملا سکتے ہیں اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس میں. میں نے کہا انشاءاللہ ملاقات کرا دیں گے. انہوں نے ٹائم فکس کر دیا. اب 6 کے بجائے جب میں 9 کو لے کر پہنچا تو انہوں نے تعجب کیا کہ تو 9 ہیں. تو 9 ایک ساتھ آ گئے. میں نے کہا 9 ایک ساتھ آئے ہیں اور آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے پہلے پوچھا علامہ عبد المصطفیٰ الازہری سے, وہ بزرگ ترین تھے, کہ آپ
کس کو وزیر بنانا چاہتے ہیں آپ 9 افراد میں سے؟ انہوں نے کہا حنیف طیب. ان کے بعد بیٹھے تھے علامہ شاہ تراب الحق, قادری, جیلانی رحمت اللہ علیہ. ان سے اللہ مغفرت دونوں بزرگوں کی کرے. ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم سب کی طرف سے حاجی صاحب کیا بات اکیلے ہیں, کوئی اور نہیں. یہ 2 ووٹ ہو گئے سمجھو. 6 آدمی جو باقی بیٹھے تھے, کیونکہ میں تو اپنے بارے میں کچھ بول نہیں سکتا تھا, ان 6 آدمیوں نے کہا کہ ہماری طرف سے سب کی طرف سے حاجی صاحب ہیں. تو الحمدللہ ہو گیا. اور یہی وجہ ہے, ورنہ عام طور پر باشرہ داڑھی والے آدمی کو وزارت مذہبی امور دی جاتی ہے, عام طور پر یہ ہوتا ہے. لیکن مجھے جو ہے انہوں نے پہلے منسٹری جو دی وہ لیبر مین پاور اوورسیز پاکستانیز کی دی, دوسری دی پیٹرولیم اینڈ نیچرل ریسورسز, اور تیسری مجھے دی انہوں نے ہاؤسنگ اور ورکس, اور اس کے ساتھ ماحولیات کا اضافی چارج. تو یہ پولیٹیکل ایشو ہو گیا. پولیٹیکل ایشو پر بعد میں جب ضرورت ہوگی بڑا کامیاب, مطلب بڑا کامیاب. یہ شکر سب سے بڑا یہ ہے انتہائی بھائی اجمل شوبی صاحب, شکر یہ ہے کہ اتنے سالوں میں ایک پھوٹی کوڑی کی بے ایمانی نہ مجھ سے منسوخ کی جا سکی ہے, اور نہ انشاءاللہ کی جا سکے گی آئندہ بھی. کوئی شک نہیں, اس میں کوئی شک نہیں. یہ اللہ کا کرم ہے. پاکستان میں احتساب بیورو بنا, احتساب کمیشن بنا, پاکستان میں نیب بنا, لیکن الحمدللہ اس عاجز فقیر جو غزالی دورہ علامہ سید احمد سعید کاظمی شاہ صاحب کا مرید ہے, اس کے پاس کوئی بھی رابطہ کرنے کے لیے نہیں آیا کہ آپ کے بارے میں یہ شکایت ملی ہے. تو یہ سب اللہ کا بے شک بے شک یہ یقیناً. اچھا وہ سب کچھ وہی بات ہے کہ انسان کی اپنے اندر کی نیچر بھی تو ہوتی ہے نا, کہ نیچر کہ انسان کی نیچر بھی تو ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں اس کے ذہن میں ایک بات آئے گی تو وہ کہتے کہ نیت کرے گا تو عمل ہوگا نا. جب نیت ہی اچھی ہے تو عمل تو پھر آٹومیٹکلی اچھا ہی ہوگا اس کو. تو اور پھر نیت اور عمل کے ساتھ ایک چھوٹا سا نقطہ اور ہے, آپ کی صحبت کیسی ہے. یقیناً یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر 7 سالہ طاعت بیریا. سمجھے آپ, صحبت صالح ترا صالح کنت, صحبت طالح کرا تلا ترا طالح کنت. یہ مولانا روم کے 2 اشعار ہیں, کاش کہ ان کے فارسی اشعار گلستان بوستان پاکستان میں پڑھائی جاتی مسلسل, تو پاکستان میں کیریکٹر کی بہت بلندی ہوتی ہے یقیناً. مگر ہمارے یہاں اصل میں تعلیم کا معیار پتہ نہیں کیوں دن بہ دن ہمارے اب تو ویسے بھی دیکھا جائے تو بڑا مطلب ڈاؤن فال کی طرف جا رہا ہے تعلیم ہمارا, کیونکہ تعلیم ہماری اب تو کمرشل ہو چکی ہے. اب تو تعلیم رہی نہیں ہے نا تو ہمارے یہاں. تو خیر بہرحال ہم یہ سلسلہ اس کو بھی درمیان میں ڈسکس کریں گے ضرور, مگر ابھی ہم آ جاتے ہیں المصطفیٰ کی, تاکہ ایک مین ہمارا وہ ایشو وہی ہے. ماشاء اللہ بہت اچھا, بہت اچھا آپ نے سوال کیا, اور آپ کا جو تجربہ لے کے چلنے کا ہے اس کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ پالیٹکس میں آنے سے پہلے بھی جس کام کا مجھے شوق تھا, وہ شوق ایک تو مجھے سیاسی کے ساتھ سماجی کام کرنے کا تھا. صحیح, بالکل صحیح. اور ہمارے خاندان نے انڈیا سے میرے نانا جان حاجی عبدالغنی اور ان کے بھائی حاجی عبدالکریم یہ عمرہ کرنے کے لیے حج کرنے کے لیے گئے. جی. اس زمانے میں سعودی عرب میں پیٹرول بھی ایجاد نہیں ہوا تھا. صحیح. اور اس زمانے میں سونے کے بھی کان دریافتیں نہیں ہوئی تھی. غریب لوگ تھے. صحیح بات ہے. تو انہوں نے ان کی غربت کو دیکھتے ہوئے خیال کیا کہ چلو یتیم بچوں کو پڑھانے کے لیے ٹھہرانے کے لیے کھانا کھلانے کے لیے ہم ایک یتیم خانہ بناتے ہیں. تو ان دونوں بھائیوں نے عین مسجد نبوی کے بالکل سامنے باب مجیدی کے بالکل الٹے ہاتھ پر پہلی بلڈنگ جو تھی وہ بنائی. اس کا نام دارالایتام یعنی یتیم خانہ اس کا نام رکھا. اور اس کا افتتاح پاکستان ہندوستان بننے سے پہلے ہمارے اس علاقے کے 2 بڑے بزرگوں نے کیا. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خلیفہ مولانا شاہ عبدالعلیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ, اور دوسرے خلیفہ مولانا قطب مدینہ مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ. ان دونوں کے ہاتھوں سے دعا کر کے اس کا افتتاح کرایا گیا. ان دونوں نے کہا کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے, لیکن یہ تو جب مسجد نبی کی توسیع ہوگی
تو یہ بیچ میں رکاوٹ بنے گا. تو انہوں نے کہا ہم تو تاجر ہیں, آپ بتائیں کہ ہم کریں کیا. تو انہوں نے کہا کہ بھائی کریں یہ کہ آپ ایک یہاں لکھ کر کے یہاں کی بلدیہ کو لکھ کر دے دیں, یہاں کی حکومت کو لکھ کر دے دیں کہ جب بھی مسجد نبوی کی توثیق ہو تو یہ یتیم خانہ جو ہے شہید کر دیا جائے, اور اس کی جو قیمت وصول ہو وہ قیمت ہمارے خاندان کی طرف سے مسجد نبوی میں تعمیر میں لگا دی جائے. اب یتیم خانے کی اور اس تحریری وصیت کی بات سنتے سنتے ذہن تھا ہمیں بھی کوئی اچھا نیک کام سوشل ورک کا کرنا ہے. دوسرا, میں اپنے سوشل ورک کے زمانے میں کام کرتا تھا عبدالستار ایدی صاحب کے ساتھ. ایدی صاحب جو ہے ان کا اس زمانے میں تنظیم کا نام تھا مدینہ والنٹیئر کور. اچھا, ہمارا بیک گراؤنڈ یہ مدینہ کی یتیم خانے کا تھا. ایدی صاحب اس بات کو جانتے تھے کہ ہمارے نانا نے وہاں بنایا ہے یتیم خانہ. تو جب انہوں نے ایک سال نام لٹریچر بھیجا کھالوں کے کلیکشن کے لیے. اچھا, کھالے کلیکشن کے لیے سائیکل کرائے پہ ہم لیتے تھے خود. جب 2-3 بجے تک کھالے جمع ہو جاتی تھی تو ریڑھی کرائے پہ لیتے تھے, اس پہ میں خود لوڈ کرتا تھا, ریڑھی چلا کر ان کے سینٹر پہ جا کر گنتی کر کے دے کے رسید میں خود لے آتا تھا. ذہن میں تھا کہ یہ کام کرنا ہے اور یہ کام الحمدللہ کیا. اب جب انہوں نے ایک سال اس کا نام تبدیل کر دیا ایدھی والنٹیئر کور, ہم چونکہ مدینے کے بیک گراؤنڈ کے تھے تو لٹریچر میں ان کو دے آیا. انہوں نے خوشی سے واپس لیا اور کہا آپ تو ہیں ہی مدینے والے, تو آپ تو ظاہر مدینے کے نام سے ہی کام کرتے تھے. تو الحمدللہ یہ ان بیک گراؤنڈ کے بعد اللہ نے پھر کرم کر دیا کہ دوست احباب ایسے مل گئے کہ جو شب و روز محنت کر کے اپنی جیب سے پیسے لگا کے, کاروباری لوگ ہیں تو خود بھی اور دوسروں سے لگوا کے المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کے نام سے یہ بنائی گئی 1983 میں. اور الحمدللہ کراچی اس کا آج بھی ہیڈ آفس ہے, لیکن پورے پاکستان میں اور چپے چپے پہ پاکستان کے اور 4 صوبوں میں اور آزاد کشمیر میں سب جگہ المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی قائم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی نسبت سے ہے. اور خاص بات اس کی یہ ہے کہ اس کے تقریباً سارے ورکر یا تو گریجویٹ ہیں یا پوسٹ گریجویٹ ہے. یہ اللہ کا یہ بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات کہ ایک مطلب ایسا ویلفیئر کا ادارہ کہ جہاں پر جس کے کام کرنے والے سارے گریجویٹ یا پوسٹ گریجویٹ کم از کم اللہ کا کرم, یہ بہت بڑی بات. اور پھر جہاں لازمت ہے وہ ایک تعلیمی طور پر بھی ان کا ذہن کھلا ہوا ہے, بہت وسیع شعور کے لوگ ہیں سارے, اور اس بات کو اپنی اولاد تک منتقل کرنے کا شعور بھی ہوتا ہے. لازمی بات ہے جب وہ ایک پڑھا لکھا انسان ہوتا ہے تو اسے اتنا شعور مل جاتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور سمجھنا ہے, اور پھر آگے لوگوں سے کس طرح میں ہمارا بیہیو کیسا, تعلق کیسا ہوگا, کس طرح لوگوں سے بات کرنی ہے, بڑا فرق پڑ جاتا ہے. تو یہ یقیناً یہ تو پھر آپ کا ایک مطلب یوں سمجھ لیں پالیسی ایسی ہوگی کہ کم از کم ایسے لوگ اس میں آپ شامل کرتے ہوں گے کہ جن کا کم از کم بیک گراؤنڈ, تعلیمی بیک گراؤنڈ گریجویٹ ہونا چاہیے کم از کم, ورنہ بے شمار لوگ تو بہت سارے ہوتے ہیں جو والنٹیئر کام کرنا چاہتے ہیں. اچھا, اور جو والنٹیئر ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے اگر ہمارے ماں باپ نے ہمیں میٹرک کرائی ہے تو اب کیا ہمارا کیا قصور ہے, تو ان کو ہم کسی عہدے پہ تو نہیں لیتے لیکن ان کو ہم کام میں ساتھ رکھتے ہیں. اب جو اس وقت سندھ میں, بلوچستان میں, سرحد میں جہاں جہاں بھی صورتحال ہوئی تو وہاں ظاہر ہے کہ ہمیں ایسے ہی لوگوں سے کام لینا پڑا, اور وہ کام کر رہے ہیں, بہت کام کر رہے ہیں. ہاں صاحب, پھر ایک بریک آ گئی ہے, اب چائے بھی آ چکی ہے, چائے ٹھنڈی بھی ہو جائے گی جب تک, ورنہ پھر تو ہم ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد کچھ بھی میسیجز بھی ہم شامل کریں گے, اور کچھ ہم ساتھ ساتھ پروگرام میں لائیو کال بھی شامل کریں گے. اگر آپ لائیو کال کرنا چاہیں, حاجی صاحب سے کوئی بات کرنا چاہیں, کوئی آپ کے ذہن میں سوال ہو کو آپ کرنا چاہیں, مگر مختصراً چھوٹا سوال, چھوٹی سی بات ہو تو 111-111-100 پر آپ ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں ہمارے پروگرام میں, بالکل, مگر چھوٹی سی بات کے ساتھ. زیادہ کوئی ایسی مطلب لمبی چوڑی بات بھی نہیں ہونی چاہیے اور زیادہ لمبی چوڑی کوئی گفتگو نہیں, مختصر سی بات, مختصر سا سوال. ملاقات اجمل شعبی کے ساتھ FM 100 کے کراچی اسٹیشن سے. آپ یہ پروگرام جو ہے میرے ساتھ ہر ہفتے کی سحر 3 بجے سے 5 بجے تک میرے ساتھ یہ پروگرام دیکھتے ہیں, اور کوشش ہوتی ہے کہ اچھی اچھی شخصیات سے آپ کی ملاقات کرائی جائے. اور ملاقات اس لیے ملاقات
کہتے ہیں ہفتے میں ایک ملاقات ہو مگر اچھی کسی شخصیت سے ہو تو بہت اچھا ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ ہم روزانہ ملاقات کراتے رہے. تو روزانہ کی ملاقات تو کہتے ہیں ویسے بھی اچھی نہیں ہوتی، کہتے ہیں نا قدر کھو دیتا ہے روز کا آنا جانا. تو اسی لیے یہ ملاقات کبھی کبھی ہفتے میں ایک ملاقات ہوتی ہے وہ زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے. تو بہرحال ہم اس وقت بات ہماری ہو رہی ہے حاجی صاحب سے المصطفیٰ ویلفیئر کے حوالے سے. المصطفیٰ کا قیام بھی ہو چکا ہے اور اس کے علاوہ پھر کچھ وہاں کے والنٹیئرز کے بارے میں بات ہو چکی ہے. اب کچھ اپنی گفتگو کو آگے المصطفیٰ کے حوالے سے ہم بات لے کے چلتے ہیں، کیونکہ المصطفیٰ کا کام جو ہے ماشاءاللہ اگر دیکھا جائے، اگر آپ ابھی دیکھیں جو بھی فلڈ جو آیا سیلاب کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو بہت زیادہ ورکنگ رہی ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سارا کام ہے المصطفیٰ کا، بہت ساری تفصیلات ہیں، بہت ساری باتیں ہیں جو آج حاجی صاحب کے ذریعے ہم سے شیئر ہوں گی اور انشاءاللہ آپ تک بھی پہنچیں گی. اور آپ یقیناً اس بات کو بہت سارے لوگ ہیں کام کرنے والے، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت سارے ادارے، بہت سارے این جی اوز کام کر رہی ہیں، مگر ہر این جی او کا اپنا ایک کام ہے. اچھا بہت سارے ایسے تو اگر لسٹ دیکھا جائے تو میں بیٹھا تھا جہاں رجسٹریشن ہوتی وہاں ایک دفعہ بیٹھا تھا تو دیکھا بڑی لمبی پورے کراچی کا لسٹ دیکھا جائے تو میرے 10,000 سے 15,000 کے قریب 20,000 کے قریب لسٹ تھی پوری جو رجسٹرڈ ہوئی ہیں وہاں سے این جی او رجسٹرڈ ہوئی ہیں. اب ان میں ورکنگ دیکھا جائے تو چند نام نظر آتے ہیں. اچھا چند ناموں میں بھی دیکھا جائے تو چند ہی لوگ ایسے ہیں کہ جو بہت ہی سنسیئر ہو کے بہت ہی کہتے صحیح نیت کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ جو ہے نیک نیتی کے ساتھ اور اللہ کے ڈر اور خوف کے ساتھ جو کام کرے، ایسے چند لوگ ہیں وہ جو کام کر رہے ہیں. ورنہ بات وہی ہوتی ہے سیزن آتا ہے تو سب شروع ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے بینر لگے ہوتے ہیں، بڑے بڑے اور کھالے جمع ہو رہے ہیں، چندہ جمع ہو رہا ہے، مگر جب وہ سیزن جاتا ہے تو پھر ان کو ڈھونڈتے ہیں یار یہ تھے کام، یہ لوگ بھی ہوتے تھے کہاں گئے یار یہ لوگ. تو یہ ایسے لوگ کم ہی ہوتے ہیں، مگر جو کام کرتے ہیں وہ گنے چنے لوگ ہوتے ہیں اور انہیں واقعی اللہ کا ڈر بھی ہوتا ہے، خوف بھی ہوتا ہے اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کہیں ہماری کو پکڑ نہ کر لے. بس اس سے ڈر خوف سے جو کام کرتے ہیں تو وہ یقیناً کام اچھا ہوتا ہے اور اسی جذبے پر ہوتا ہے کہ کر بھلا ہو بھلا، بھلا کریں گے تو اوپر جا کے بھلا ہوگا. اور بھلا پانے کے لیے بھلائی کرنا بڑا ضروری ہے اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب چند لوگوں کو ایسے منتخب کرتا ہے، ورنہ یہ سارے کام اللہ کی طرف سے ہیں. مگر اللہ تعالیٰ اگر ایسے کام کے لیے، مدد کے لیے، کسی کی خدمت کے لیے منتخب کیا تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام ہے کہ اس نے انسان کو منتخب کر دیا. جو کام وہ خود کرتا ہے وہ اپنا کام اس نے اس کے ذمہ ڈال دیا کہ تو جا کے یہ کام کر، تیرے ذریعے میرا یہ کام ہوگا، میں تیرے ذریعے تیرے ہاتھ سے یہ کام کرواؤں گا. تو یہ بہت بڑا اللہ کا انعام ہوتا ہے. تو حاجی محمد حنیف طیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، چیف پیٹرن ہیں المصطفیٰ ویلفیئر فاؤنڈیشن کے، اور اس وقت بات ہو رہی جی صاحب تھوڑا سا آ جاتے پھر وہی ہم المصطفیٰ کی کہانی اس وقت بات چل رہی ہے المصطفیٰ کے حوالے سے. تو المصطفیٰ نے جب کام شروع کیا تھا تو کون سے آپ کا کوئی خاص ایک اس پہ وہ تھا، کوئی پالیسی تھی آپ کی، کوئی خاص ایک پیٹرن تھا کہ المصطفیٰ ان چیزوں پر کام کرے گا؟ یہ المصطفیٰ کے جیسے عام طور پہ کچھ این جی او ہوتی ہیں جی جو تعلیم کے حوالے سے کام کرتی ہیں، کچھ کہتی ہیں جی ہم صحت پہ کام کریں گے، کچھ کہتے ہیں جی ہم جو اس پہ کام کریں. تو آپ کا کیا کوئی خاص پالیسی تھی؟ کیا آپ نے کیا سوچ کے اس کو کیا تھا؟ ایک تو لوگوں کو یہ شعور دینا ہماری ذمہ داری، ہم نے سمجھا کہ خدمت انسانیت کا درس جو ہے وہ ہمیں سرکار دو عالم سے ملا ہے، پوری انسانیت کو. بے شک. اس لیے نبی ہمارے تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. بے شک. تو المصطفیٰ نام اس لیے رکھا کہ جو پڑھے گا یہ نام اس کے ذہن میں آئے گا کہ یہ سارا کا سارا شعور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں دیا ہوا ہے. بے شک. دوسرا ہم نے بالکل ابتدان جو کام کیا وہ ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ ذیابیطیز ایک بہت بڑھتی ہوئی بیماری ہے، شوگر کی بہت بڑی خطرناک بیماری، اس سے خطرناک بیماری ہے. اس سے آنکھوں کو بھی نقصان پہنچتا ہے، ہارٹ کو نقصان پہنچتا ہے، گردے کو نقصان پہنچتا ہے، بلڈ پریشر کو نقصان پہنچتا ہے. کہیں کہ زخم لگ جائے تو زخم ٹھیک نہیں ہوتا، بعض اوقات کاٹنا بھی پڑ جاتا ہے. بالکل. تو ہم نے پہلے یہ ذہن میں رکھا کہ ہم اس پر سے کام شروع کریں. صحیح. تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ چند چیزیں قائم کرنی پڑیں. مثلا لیبورٹری چاہیے اگر آپ چلانا چاہتے ہیں تو ٹیسٹ ہو سکے. اسی طرح سے وہ ٹیسٹ کے بعد آپ کو تمام چیزوں کو سمجھنے سمجھانے کے لیے کلینک پہ ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہونا چاہیے. لازمی جی بالکل. اچھا اب شوگر ہی کو اگر روکنا ہے تو اس کے لیے ڈائبٹیز کو کنٹرول کرنے کے لیے ڈائبیٹولوجسٹ بھی ہونا چاہیے. لازمی جی بالکل. اثر چونکہ ہارٹ پر ہوتا ہے تو ہارٹ کا بندہ بھی ہونا چاہیے. بالکل صحیح. اثر چونکہ گردے پہ ہوتا ہے تو گردے کا ڈاکٹر بھی ہونا چاہیے. تو یوں کام پھیلاتے اندازہ ہوا کہ ابھی اور بہت سارے امراض پھیل رہے ہیں دنیا میں، پاکستان میں بہت زیادہ. تو ہم اپنے شعبے کو بڑھاتے رہے. مثلا یہ
کہ ڈائلیسس، اب ڈائلیسس خطرناک ہے. جس زمانے میں ہم نے ڈائلیسس شروع کیا تو بہت کم ڈائلیسس کے تھے، اور سب سے بڑا سینٹر تو ڈاکٹر ادیب رضوی کا ہے، اس کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے، جتنا بھی کرے کم ہے. اب ہم نے وہ سب شروع کیا تو لوگوں نے ڈونیشن میں ڈائلیسس کی مشینیں دینی شروع کی. اب الحمدللہ ہمارے یہاں آپ کے ذریعے کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی آئے ڈائلیسس کا علاج، اس کا ڈائلیسس کا فری ہوگا، اس کا ماشاءاللہ پیسے اس کے نہیں لیے بالکل نہیں، بالکل تاکہ وہ کر سکے. تو یوں ہمارے شعبے ذرا بڑھتے رہے. اب جب وہ بندہ تھیلیسیمیا کا سوچا کہ دنیا میں تو تھیلیسیمیا ختم ہو رہا ہے، صحیح، بالکل صحیح، ہمارے یہاں ختم نہیں ہو رہا، تو ہمیں یہ کام کو، اس کام کو بھی آگے بڑھانا چاہیے. اور جب تھیلیسیمیا کا کام کریں گے تو بلڈ بینک بھی چاہیے، لازمی چاہیے. میرے دوستوں میں سے تھے بہت شفیق محبت والے دوستوں میں ڈاکٹر عبد القدیر خان، اللہ مغفرت کرے، اللہ مغفرت کرے، اللہ حال ہی میں ان کا دن گزرا ہے. بڑے عظیم انسان تھے. تو ان کا حاج صاحب آپ کی جو ڈائلیسس کی آپ کی جو مشین ہے نا بلڈ بینک کی، وہ ذرا پرانی ہو گئی ہے، اب نئی لگا لیں. میں نے لوگوں سے کہا، اپنے دوستوں سے، کہ اس کی آپ فیزیبلٹی تیار کریں. اب فیزیبلٹی تیار کی تو میرے ذہن میں تھا 25 لاکھ کی ہوگی، لیکن فیزیبلٹی تقریباً 1 کروڑ کی ہوئی. کرنٹ حالات کے میں چلا گیا ایک صاحب خیر کے پاس، 5 بھائی ہیں، ان کے سامنے فیزیبلٹی رکھ دی. میں نے کہا پڑھ لو اور یہ کام کرنا ہے آپ کو. تو انہوں نے پڑھ لیا. 5 نے پڑھنے کے بعد نظریں ملائی اور کہا کر دو. ایک ہی خاندان نے کر دیا. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے مختلف شعبے بڑھاتے رہے. ہم تھیلیسیمیا میں جو بلڈ ٹرانسفیوژن کرتے ہیں وہ بھی فری آف چارج ہے، ماشاءاللہ، اس کا کوئی پیسہ نہیں ہے. بچہ 4 گھنٹے تک جب بلڈ ٹرانسفیوژن میں لیٹا رہتا ہے تو سرہانے ماں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، وہ روتی ہوتی ہے کہ یا اللہ مجھے بیٹا تو دیا، بیٹی تو دی، لیکن یہ تو مجھے 4 گھنٹے، یہ تو، اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ 18-20 سال بعد یہ انتقال بھی کر جائے گا. تو پریشان بہت زیادہ ہوتے تھے وہ لوگ کہ کریں کیا کریں. لہذا بہرحال اللہ تعالیٰ نے توفیق دی. ہم ان بچوں کو بسکٹ، ٹافی، چاکلیٹ، کھلونے دیتے ہیں. وہ 4 گھنٹے کھانے پینے میں لگے رہتے ہیں. ماں تو روتی رہتی ہے، باپ ہو تو باپ بھی روتا ہے، ماں باپ تو الگ ہے نا. لیکن ماشاءاللہ بہت اچھی طریقے سے ان کا علاج ہو رہا ہے. ماشاءاللہ. تو اسی طرح سے چھوٹے بچے پیدائشی طور پر نقص والے پیدا ہوتے ہیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے. ہاں، بڑے لوگوں کا تو ICU ہے، اور درمیانی ایج کے بچے کے لیے بچوں کا پیڈز ہے، اور چھوٹے پیدائشی بچوں کے لیے NICU ہے. وہ الحمدللہ کئی سال سے ہمارے پاس ہے. یہ علاج بہت مہنگے ہوتے ہیں، مہنگے، بالکل صحیح بات. 2-4 دن بعد وہ کہتا ہے کہ میں تو بھائی اتنا برداشت نہیں کر سکتا، میں جا رہا ہوں. ٹرسٹ کے صدر ڈاکٹر عبد الرحیم صاحب نے پالیسی بنائی اور ٹرسٹ ساری نے منظوری دی کہ ایسا کوئی آدمی واپس نہ جانے دیا جائے. سبحان اللہ. اپنے خرچے پر بھی اس کا علاج جو ہے وہ جاری اور ساری رہے. المصطفیٰ نے پھر یہ سوچا کہ بہت سارے لوگوں کو تو یہی پتہ نہیں کہ میں شوگر کا مریض ہوں، صحیح بات. بہت سارے لوگوں کو یہی پتہ نہیں ہے کہ میں کولیسٹرول کا مریض ہوں اور ہارٹ اٹیک ہوگا. صحیح بات ہے. تو پھر اس کا کیا کیا جائے؟ تو پاکستان میں سب سے زیادہ فری میڈیکل کیمپ آج بھی 2 کیمپ سبی میں لگے ہوئے ہیں، گڈ ماشاءاللہ، مختلف گاؤں میں. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہم فری میڈیکل کیمپ زیادہ لگاتے ہیں، بندوں کو پتہ چل جاتا ہے وہ صحیح بات ہے کہ آپ شوگر کے مریض ہو چکے ہیں یا ہونے والے ہیں، آپ کولیسٹرول بہت بڑھ گیا ہے، ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہے تو اس لیے آپ کو کوئی سٹروک ہو سکتا ہے. صحیح. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ الحمدللہ المصطفیٰ رفتہ اضافہ کر رہی ہے. پھر اسکولنگ کی طرف بھی آ گئے. پھر یہ بھی خیال آیا کہ چلو اسکول میں جو پڑھے گا وہ پڑھے گا، جن کے بچہ جو پیدا یتیم ہوا ہے، جس کا کوئی ہے ہی نہیں بھائی، پیدا ہوتے باپ مر گیا یا والدین ماں مر گئی، تو کیا ہوگا؟ اب کیا ہوگا؟ اب ہم نے یتیم خانہ کھولا، لیکن یتیم خانہ نام نہیں رکھا. اسلام آباد والے یتیم خانے کا نام رکھا المصطفیٰ چلڈرن پلینٹ.
کیا بات، بچوں کا سیارہ، بچوں کا سیارہ، واہ سبحان اللہ۔ اچھا، جو کراچی میں ہے اس کا نام رکھا مائی ہوم المصطفیٰ، میرا گھر المصطفیٰ، میرا گھر المصطفیٰ۔ بچہ یہ کیوں کہے کہ میں یتیم ہوں، یتیم خانے میں رہتا ہوں، وہ کہے کہ میں میرا گھر کا نام المصطفیٰ ہے، میرا گھر المصطفیٰ ہے، میں اس میں رہتا ہوں۔ ان کو پڑھاتے بھی انگلش میڈیم میں، اچھا، اور جو ان کے والد زندہ ہوتے تو جو ان کو کبھی گھومنے پھرنے لے جاتے، کبھی ان کو کیک کھلاتے، کبھی آم کھلاتے، صحیح بات ہے، کبھی مچھلی کھلاتے، کبھی حلیم کھلاتے، صحیح۔ تو ایسی تمام چیزیں وقتاً فوقتاً ڈگنیٹریز کو بلا کر ان کے ہاتھ سے بچوں کو کھلاتے ہیں۔ یہ ایکٹیویٹی چلتی رہتی ہے، اور الحمدللہ انگلش میڈیم میں پڑھاتے ہیں، اور زیادہ بچے جو ہے ماشاءاللہ اے اور A+ یا A1 جو بھی کہتے ہیں، گریڈ اس میں وہ آتے ہیں، اور اس میں سے اڑماڑا میں جو نیول کا کیڈٹ اسکول ہے، اس میں ان میں سے 5 بچوں کا داخلہ بھی ہو گیا ہے۔ کیا بات ہے، ان کی زندگی بنے، بالکل۔ اور یہ بہت بڑا کام ہے، دیکھیں نا، مطلب ان بچوں کا ماشاءاللہ مستقبل دیکھیں، کہاں مستقبل ان کا ہے، کہ ایک برائٹ مستقبل ہوتا ہے ایسے بچوں کا۔ اور یہ کہتے ہیں اگر اتنے سارے بچوں میں ایک بچہ بھی اگر آگے نکل گیا تو کہتے ہیں وہ جو آپ نے کیا وہ تو بیڑا تو پار ہو گیا نا۔ اور یہ بڑی بات، اس کے لیے سب سے بڑی بات یہ کہ انسان کی نیت سب سے بڑی بات ہے۔ اب جتنی اس وقت گفتگو حاج صاحب سے ہوئی ہے، یہ ساری گفتگو کا آپ لب الباب دیکھیں، سامنے یہی آ رہا ہے کہ نیت، اگر نیت اچھی ہے تو سارے کام اچھے ہیں۔ جب اس لازمی بلڈ بینک کے لیے مشین کے لیے گئے تو دیکھو 5 بھائیوں نے اپنی نظروں میں، وہ بات ساری یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نیت کو جانتا تھا، ان کی نیت کے مطابق ان کو وہاں بھیجا، ان کے ذہن میں آیا کہ کہاں جانا چاہیے، ان کے دل میں یہ رحم ڈالا، ان کے دل میں یہ بات ڈالی، تو یہ بات فوراً انہوں نے ہاں کر دی۔ اور دیکھیں جو کام ہونا تھا وہ ہونے کے لیے سبب تو اللہ تعالیٰ بناتا ہے نا۔ جب نیت وہ سمجھ لیتا ہے کہ انسان کی نیت ہے، میرے بندے کی نیت کیا، اگر میرے بندے کی نیت ہے خلق خدا کی خدمت کرنا، تو پھر وہ راستے خود ہی بنا دیتا ہے، خود ہی سبب بناتا ہے کہ یہ بندہ میری خلق خدا کی، میری جو ہے وہ اس کی خلق کی خدمت کرنے کے لیے چلا ہے، تو اس کے لیے کیا کرنا کیا نہیں کرنا وہ فوراً خود ہی راستے بناتا ہے۔ اس لیے بس بات بڑی اچھی ہے۔ کچھ 2-4 میسیجز ہم شامل کر دیتے ہیں حاج صاحب، یہ کچھ کمنٹس آئے ہیں ہمارے پاس، ویسے تو بہت سارے لوگوں میں سن رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہمیں دیکھتے ہیں۔ اور یہ غلام قاسم مٹلا کا میسیج ہے، غلام قادر میٹلا اور بہاولپور ضلع لیا جو ہے، پہاڑ پور ضلع لیا، کہتے ہیں میرے 3 بچے معذور ہیں اور معذور بچوں کے لیے کوئی امداد مجھے فراہم نہیں کرتا میرے، تو انہوں نے نمبر اپنا لکھا ہے برر، اور میرے 3 بچے کوئی امداد فراہم نہیں کی جاتی ہے، تو برائے مہربانی میرے لیے کچھ سوچیے گا۔ تو یہ انہوں نے نمبر اپنا لکھا ہے، تو پھر ہم آپ کو بتا دیں گے، پھر آپ دیکھ لیجیے، نمبر دے دیجیے، جی میں نمبر آپ کو دے دوں گا، کریں گے ہمارے ملتان کے لوگ جا کر ان سے رابطہ کریں گے۔ اور اس کے بعد عامر اقبال صاحب ہیں، ہمارے بہت پیارے سے دوست ہیں، وہ ہمیں جوائن کر چکے تھے، السلام علیکم۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہماری آج کی معزز شخص جناب حاجی محمد حنیف طیب صاحب، چیف پیٹرن المصطفیٰ ویلفیئر۔ اور کچھ میسیج ہم شامل کرتے چلے، ہم میسیج شامل کر رہے تھے اور اس کے بریک آ گئی، تو جناب عامر اقبال صاحب بہت شکریہ، کہتے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔ زین العابدین شاہ صاحب ہمیں سکھر سے دیکھ رہے ہیں، اس وقت ہمیں یہ سکھر سے دیکھتے ہیں، زین العابدین شاہ صاحب ہیں، یہ کہتے ہیں السلام علیکم فرام سکھر۔ جی بہت پیارا نام ہے زین العابدین شاہ صاحب جی۔ اور اس کے بعد پھر عبد القادر ملک صاحب، بڑے سینئر شناخواں ہیں، حیدرآباد کے ماشاءاللہ، اب شفٹ ہو چکے ہیں اب یہاں پر گلستان جوہر میں، ہاں، اور کہتے ہیں السلام علیکم حاجی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں ہم۔ بہت شکریہ، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ اور کیونکہ یہ پروگرام، ہمارا پروگرام جو ہے نا حاج صاحب، یہ بس سب ہمارے سننے اور دیکھنے والوں کا پروگرام ہے، وہ مہمانوں کو وہ خوش آمدید کہہ رہے ہوتے ہیں۔ جی جی، کہتے ہیں گھر کے فرد ہے نا، ایک فیملی اسٹیشن ہے ہمارا، تو وہ سب ہماری فیملی کے، تو فیملی کے لوگ اپنے مہمانوں کو وہ بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ جی، اور کہتے ہیں اللہ حاجی صاحب کو صحت والی لمبی عمر عطا کرے، آمین آمین آمین۔ اور اس کے بعد شاکر علی بھی ہمارے بڑے پیارے سے دوست ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اس وقت میں صدر میں ہوں اور میں سن رہا ہوں اس وقت پروگرام دیکھ رہا ہوں۔ شاکر بھائی، میں نے آپ کو ہمیشہ کہا، آپ جب ویڈیو پر ہوتے ہیں تو آپ دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، صرف سنتے نہیں ہیں، آنکھیں اور کان دونوں بزی ہوتے ہیں اس وقت آپ کے، تو آپ ہمیں دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد محمد افضل بھٹو صاحب نے ہمیں جوائن کیا، ہم بہت پیارے دوست ہمارے، ان کا بھی تعلق میڈیا سے بڑا، ٹی وی چینل پہ ہم لوگ ساتھ رہے، ایک چینل پہ جب آپ وہاں تھے، وہاں سائشہ میں جب ہم لوگ ساتھی تھے یہ، تو کہتے ہیں محمد افضل بھٹو کہتے ہیں السلام علیکم شعبی بھائی،
بھائی بہترین پروگرام ہے جی, بہت شکریہ, جزاک اللہ, خوش رہیں. بہترین پروگرام سر ہے نہیں, بہترین پروگرام, آج کا پروگرام بہترین جو حاج صاحب کی آمد سے ہو گیا. حاج صاحب آئے ماشاءاللہ, ہمارے بہت ہی اچھی شخصیت, ہمارے ماشاءاللہ بزرگ ہمارے, اور پھر بڑی اچھی گفتگو بات چیت جو ہے. یقیناً کہتے ہیں جب نیکی کو پھیلاؤ جہاں تک پھیل سکے, برائی کو دباؤ جہاں تک دبا سکو. تو بس یہی کوشش ہماری بھی ہوتی ہے, اور میری یہی ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ اچھی بات کو جہاں تک پھیلا سکتے ہیں ہمیں پھیلانا چاہیے, اور بری بات کو جہاں تک دبا سکتے ہیں, جتنا آپ کا طاقت ہے, جتنے آپ کے بس میں ہیں, اس کو دبائیں جہاں تک دبا سکتے ہیں اس کو. کیا خیال ہے؟ ویسے ہی ہے نا. بہت اچھا ہے, بہت اچھا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور یہ حکم ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اگر قرآن کا بھی ہے, بے شک تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, تعاون کرو اچھے نیکی کے تقوی کے کاموں میں, بے شک, اور برائی کے کام میں تعاون نہ کرو. بے شک. اور برائی کے لیے فرمایا اس کو ہاتھ طاقت ہو تو قوت سے روکو, طاقت کچھ کم ہو تو زبان سے برا کہو, اور اس سے بھی کم طاقت ہو تو صرف دل میں برا جانا, اور دل میں برا جاننا ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. تو اللہ اچھا ہمیں درجہ عطا فرمائے. آمین آمین آمین. وہ بات ہے کہ ہم کہتے ہیں جب ہم ڈر جاتے ہیں, خوف میں آتے, کہتے ہیں یار اب چھوڑو, میں تو بڑھ نہیں سکتا, دل میں سوچ رہے کہ ہاں یار غلط تو ہے یار, اب میں آگے بڑھوں گا تو یہ نہ ہو جائے کہیں. تو یہ وہ ہوتی بات. تو خیر بہرحال جی, اب میں یہ سب بات ہماری ہو رہی ہے, المصطفیٰ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. اچھا حاج صاحب, المصطفیٰ پہ ماشاء اللہ بہت اچھا آپ کا کام چل رہا ہے, بہت سارے آپ نے بتایا تمام چیزیں, اور اس کے ساتھ ساتھ میرے خیال وہ جو آپ نے میں نے دیکھا کہ آپ شاید تالو کٹا ہوا یا ہونٹ کٹے ہوئے, ان کا بھی آپ ماشاءاللہ آپ کے مفت سرجری کی جاتی, وہ تھوڑا سا لوگوں کو بتائیں ہمارے جو. یہ بھی بہت آپ نے اہم سوال کیا. اصل میں میرا آنا ایک الگ بات ہے, لیکن بر وقت اہم سوال پوچھنا یہ آپ کی صلاحیت ہے, جس کو جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے نوازا ہے. بچے حفظ والے بچوں, یتیم بچوں کے لیے تو بس ایک گوشت سے کچھ حفظ کر رہے ہیں جی, کچھ اسکاؤٹ کھیل سیکھ رہے ہیں, کچھ کرکٹ سیکھ رہے ہیں, کچھ کراٹے سیکھ رہے ہیں. تو یہ ان کو سکلز بھی سکھائی جاتی ہیں ان کے شوق کے مطابق. جو بچہ شوق رکھتا ہے تو اس کو وہی, کوئی کہتا ہے کہ مجھے آرمی میں جانا ہے, تو ظاہر ہے کہ جس کا ایڈمیشن اورماڑا میں فوجی علاقے میں ہوا ہے وہ فوجی بنے گا, فوجی بنے گا بے شک. اب اس میں سوال پوچھا آپ نے کہ ہونٹ کٹے تالو کٹے بچے, ہمارے لوگوں میں اس کی اویئرنیس کم ہے. پوری دنیا میں سب سے زیادہ ایسے بچے پیدا ہوتے ہیں چائنا میں, دوسرے نمبر پر انڈیا میں, تیسرے نمبر پر انڈونیشیا, اور چوتھے نمبر پر پاکستان. چائنا میں تو چونکہ مالدار ملک اب ہو گیا ہے بہت محنت کر کے, بالکل صحیح بات, تو اندر ہی آپریشن تھیٹر میں ہی اس کا آپریشن ہو جاتا ہے, جب باہر آتا ہے تو ٹھیک ہوتا ہے. انڈیا بڑا ملک ہے تو اس میں کام کرنے والی تنظیمیں کافی ہیں. پاکستان میں پوری دنیا میں سب سے زیادہ فری اور مفت ہونٹ کٹے تالو کٹوں کے بچے کے آپریشن المصطفیٰ کو کرنے کی سعادت حاصل ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, الحمدللہ چاروں صوبوں میں بھی, آزاد کشمیر میں بھی, اور کبھی کبھی حالات ٹھیک ہوتے ہیں تو افغانستان میں جا کر بھی ہمارے سرجن جو ہیں اس کام کو کرتے ہیں. ماشاءاللہ. ہمارے سرجن جو پنجاب کو, افغانستان کو اور آزاد کشمیر کو دیکھ رہے ہیں, ان کا نام خیبر پختونخوا, ان کا نام ڈاکٹر غلام قادر فیاض ہے. ماشاءاللہ. وہ 45,000 کے قریب آپریشن فری کر چکے ہیں. کیا بات ہے, سبحان اللہ. اور کراچی میں, سندھ میں, بلوچستان میں جو کر رہے ہیں ماشاءاللہ, ان کا نام سرجن پروفیسر ڈاکٹر محمد اشرف گناترا ان کا نام ہے. اچھا. اور وہ بھی ماشاءاللہ ہزاروں کی تعداد میں فری آپریشن کر چکے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ دونوں کو ہمت دے, طاقت دے, اور اس طرح وہ کرتے رہیں. تو اب یہ ہم آپ کے ذریعے اناؤنس کر رہے ہیں, کسی وقت یہاں المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کا نمبر بھی جب چل جائے گا تو اس سے جو بھی رابطہ قائم کرے گا ہم قریب ترین سرجن سے ان کا رابطہ کرا دیں گے انشاءاللہ, اور ان کو انشاءاللہ العزیز فری آف چارج وہ آپریشن ہو سکے گا. جبکہ وہی آپریشن اگر کسی کمرشل ہسپتال میں چلے جائیں تو اگر صرف ہونٹ کٹا ہوا ہے تو 50-60 ہزار, لیکن دانت بھی ڈسٹربڈ ہے اس سے, جبڑا بھی تو 70-80 ہزار 90 ہزار. تو مطلب اگر ناک بھی کچھ ڈسٹرب ہے تو 1,00,000 1.5 لاکھ. اب 50,000 سے 1.5 لاکھ کا تک آپریشن
نبی کے طفیل نبی رحمت ہیں تو آپ کے گھر پہ یہ رحمت آ رہی کہ مفت میں ہو رہا ہے. سبحان اللہ, بہت بڑی بات ہے, واقعی بہت بڑی بات ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو یہ اچھا, یہ جو سلسلہ یہ مطلب اس کے لیے کہیں سے بھی کوئی آ جائے آپ سے رابطہ کر لیتا ہے تو بالکل آپ اس کو بالکل وہیں بلاتے ہیں آپ کو المصطفیٰ میں آپ کے, یا جیسے دور کہیں ہیں تو آؤٹ آف سٹی؟ نہیں, ہم کیمپ لگاتے ہیں. اچھا, کیمپ لگاتے ہیں کیونکہ غریب آدمی کیسے آئے گا, کنوینس کا مسئلہ. کیمپ لگا کر جب پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آپریشن کے قابل ہیں تو ان کو قریب ترین ہمارے کیمپ کی سرجری کی ڈیٹس وغیرہ سب وہ کارڈ ایشو کر دیتے ہیں. وہ وہاں چلا جاتا ہے, یہ بڑے اسٹیشن کراچی اور لاہور ہیں, وہاں آ جاتے ہیں اور ان کے وہ آپریشن فری ہو جاتے ہیں. حاجی صاحب سے بڑی اچھی گفتگو چل رہی ہے, بہت سارے لوگوں کا یقیناً سے فائدہ ہوگا. یہ پروگرام آپ ابھی بھی دیکھ رہے ہیں اور اگر نہیں دیکھ رہے تو آپ نہیں سن رہے تو یقیناً آپ بعد میں دیکھ سکیں گے. ویڈیو بنانے سے یہ فائدہ یہ ہوگا کہ اس پروگرام کو آپ بعد میں آرام سے سکون سے بھی دیکھ سکتے ہیں. ہمارے بہت سارے لوگ ابھی کہتے ہیں شعبہ صاحب ویڈیو بنانے پہ یہ اچھا آسانی ہو گئی کہ ہم اس پروگرام کو بعد میں بھی سکون سے دیکھ سکتے ہیں, کیونکہ ریڈیو پہ ویسے ریڈیو پہ پروگرام ریپیٹ تو نہیں ہو سکتا, ٹی وی پہ تو ریپیٹ ہو جاتا ہے مگر ریڈیو پہ ریپیٹ نہیں ہوتا. تو اب یہ لوگوں کو بڑی آسانی ہے کہ بعد میں آپ آرام سے دیکھ سکتے ہیں اس کو. اور یقیناً اس حوالے سے کوئی بھی ایسی ضرورت پڑے, خدا نہ خاصہ اگر آپ کو ضرورت ہو تو آپ بالکل المصطفیٰ بھی جا سکتے ہیں. المصطفیٰ آپ کو پتا ہے گلشن اقبال جو ہے وہ بلاک 13 مین روڈ پر موجود ہے. المصطفیٰ آپ تو ڈالیں گے, ویسے بھی آپ میپ پہ ڈالیں گے المصطفیٰ آپ کے سامنے آ جائے گا. آپ بالکل جا سکتے ہیں اور بالکل جا کے ہمارا رابطہ کر سکتے ہیں اور وہاں کی انتظامیہ سے رابطہ کر سکتے ہیں. اسی بھی حوالے سے آپ بالکل, اور اللہ نہ کرے ایسا ہو مگر بات زندگی میں دکھ سکھ تو زندگی کے حصہ ہیں اور کوئی پتہ نہیں کب کیا آگے کیا ہونے والا ہے, کسی کو نہیں پتا. تو بس اچھا حاج صاحب ایک سوال میرے ذہن میں کچھ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے, شاید آپ سفید موتیا کا آنکھ کے حوالے سے بھی کوئی آپ کا فری آپ کے جو آپریشن وغیرہ ہو رہا ہے کچھ ہو رہا ہے تو وہ بھی ذرا بتائیں, کیونکہ اس وقت آنکھوں کا مسئلہ بھی بہت زیادہ لوگوں کوئی بھی غریب اور مستحق آدمی المصطفیٰ گلشن اقبال آ جائے تو بھی, اور یہ بھی ذہن میں نہ رہے کہ صرف المصطفیٰ گلشن اقبال میں ہے, شاہ فیصل کی الگ ہے, ملیر سعود آباد کی الگ ہے, برانچز اورنگی کی الگ ہے, کورنگی کی الگ ہے, سرجانی کی الگ ہے, نیو دھوراجی کالونی کی الگ ہے, اور علاقوں میں بھی کہیں بھی آپ رابطہ کریں اور آپ کا کام جو بھی آپ کے علاقے میں قریب آپ کو جو ملتی ہے وہاں بھی آپ جا سکتے ہیں اور وہ آپ کا رابطہ کرا دیں گے, ڈیٹ ٹائم فکس کرا دیں گے اور آپ کی آنکھیں چیک کرنے کے بعد فوری طور پر آپ کا فری آف چارج ماشاءاللہ آپریشن ہو جائے گا. اچھا, یہ صرف شہر تک محدود نہیں رکھا ہے, ایسے گاؤں اور ایسے دیہات جہاں کوئی آنکھوں کا ماہر ڈاکٹر نہیں ہے, بالکل صحیح بات ہے, عام تو ہوتے جہاں سرجن بھی نہیں ہے, دیہاتوں میں ہوتے, وہ کیا کریں. ہم نے 1.5 لاکھ سے زائد گاؤں دیہاتوں میں جا کر 1.5 لاکھ سے زیادہ فری سرجری سفید موتیے کی ہیں لوگوں کی دعائیں لینے کے لیے. ماشاءاللہ اللہ رحمت دے آپ کو, اللہ تعالیٰ واہ سبحان اللہ, بہت اچھا بہت اچھا. اچھا صاحب یہ تو آنکھوں کا رہا, اب اس کے بعد یہ کیونکہ کرنٹ اس وقت سچویشن جو ہے اس وقت حالیہ جو اس وقت حالات چل رہے ہیں سیلاب کے حوالے سے, تو سیلاب کے حوالے سے آپ کی ماشاءاللہ مجھے بڑی اپڈیٹ ملتی رہی ہیں, میں دیکھتا رہا ہوں بہت سارے لوگوں, ان میں زیادہ میں نے آپ کو بھی دیکھا, تو آپ بھی ماشاءاللہ جو تو آپ کی کیا ایکٹیویٹی رہی ہیں, آپ گئے تو وہاں پر سندھ میں کیا آپ نے کیا کیا, کیا آپ کی ایکٹیویٹی رہی وہاں پر؟ الحمدللہ چونکہ تقریباً جتنے علاقے کے نام آ رہے ہیں نا ان گاؤں میں یا اس کے ضلع میں المصطفیٰ پہلے سے موجود ہے ماشاءاللہ, لہذا ہمیں کام کوئی کہتا ہے کہ ہمارا کام جو ہے یہ شکارپور میں ہماری طرف سے چاول تقسیم کرنے ہیں تو شکارپور والوں کو چاول پہنچ جاتے ہیں اور وہ اپنے گاؤں دیہات میں تقسیم کر دیتے ہیں. کوئی لاڑکانہ کہتا ہے, کوئی سوات کہتا ہے, کوئی چار سدہ کہتا ہے, کوئی نوشیرہ کہتا ہے, کوئی آزاد کشمیر میں نیلم کہتا ہے. تو کوئی بھی جگہ لیں, ادھر لسبیلا ہے, بیلا ہے, چھل ہے, جیکوباد میں ہب ہے, جیکوباد میں اگر آپ چلے جائیں تو مستونگ ہے, کوئٹہ شہر ہے, سبی ہے, اور اس کے علاوہ اطراف کے جو اور چھوٹے موٹے گاؤں دیہات ہیں, خزدار ہے, ان سب جگہوں پر جا کر کے ایک بہت بڑا اچھا نیک علاقہ ہے, اچھے لوگ رہتے ہیں, لیکن متاثر تو سب ہوتے ہیں, اچھوں پر تو آزمائش ہوتی بھی زیادہ ہے. تو گھڑی مرو ہے, انہوں نے رابطہ قائم کیا, ہم نے ان کو بھی اس سے کہا کہ آپ کام کریں. تو ایک رئیسانی قبیلہ ہے, ان کو بھی ہم نے کہا, انہوں نے بھی بہت بڑے پیمانے پر کام کیا. تو یہاں سے ٹیمیں گئیں, اور پھر یہ خاص تربیت ہے کہ ہماری
اے جے کے کی ٹیم زیادہ، چونکہ اے جے کے متاثر نہیں تھا تو ساز و سامان جمع کر کے وہ سوات چلے گئے. انہوں نے 4 سدہ اور نوشیرہ میں مدد کی. پھر اس کے بعد وہ آ گئے ڈیرہ غازی خان، جامپور، راجن پور، وہاں تقسیم کی. تو کراچی کے لوگ ان تمام علاقوں میں بھی گئے اور کراچی کے لوگ بلوچستان میں بھی گئے اور پورے سندھ میں بھی کراچی کے لوگ پھیلے ہوئے ہیں. تو یہ اللہ کا کراچی پر انعام ہے کہ سارے لوگ مدد کرتے ہیں، لیکن کراچی کو اللہ نے سعادت زیادہ بخشی. اچھا، کراچی واقعی آپ دیکھیں جب زلزلے کا رہا یا اس کے بعد جتنے بھی حالات ایسے رہے جہاں مطلب ایک پاکستان کی حیثیت سے، تو کراچی اس ویلفیئر کے حوالے سے ہمیشہ ٹاپ پہ رہا ہے. کراچی کے لوگ پھر سب بھول جاتے ہیں، پھر سب بھول جاتے ہیں وہ کہ کیا ہے. اس وقت کراچی کے لوگ ویسے 2.5-3 سال سے بہت تکلیف میں ہیں، کورونا کے پیریڈ سے وہ کورونا کے مہنگائی سے بھی. لیکن اس کے باوجود کراچی اس وقت سب سے آگے ہے. اور مجھے یاد ہے میں 2005 کے زلزلے میں المصطفیٰ کی طرف سے وہاں تھا، آزاد کشمیر اور کے پی کے دونوں میں. تو وہاں ایک اخبار نے ایک کارٹون جیسے اچھی چیز چھاپی جس میں ترازو رکھا. کراچی کی مدد کو ایک ترازو میں رکھا اور پورے پاکستان کی مدد کو دوسرے ترازو میں رکھا. تو کراچی کا پلڑا جھک گیا اور وہ اوپر چلا گیا. تو یہ اللہ کی توفیق ہے اور اس پر کراچی والوں کا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے کراچی کو یہ توفیق بخشی ہے. تو بہرحال سب کو یہ توفیق عطا ہونی چاہیے. تو الحمدللہ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہر جگہ سے مدد آتی ہے اور پھر المصطفیٰ انٹرنیشنلی بھی ریکگنائزڈ ہے. تو مثلا بارسلونا بڑا مشہور ایک کپ ہوا تھا، تو وہاں کی پاک بارسلونا ٹیم آئی سوشل ویلفیئر، ان کی طرف سے پورے پاکستان میں شامیانے بھی بٹ رہے ہیں، آنکھوں کا آپریشن بھی ہو رہا ہے اور ان کو مفت کھانا بھی دیا جا رہا ہے، پکا ہوا کھانا بھی دیا جا رہا ہے اور علاج معالجے کے کیمپ مسلسل ان کی طرف سے لگ رہے ہیں. ایسے ہی کوئی انگلینڈ سے، کوئی کسی اور ملک سے پیسے بھی بھیجتے ہیں، سامان بھی بھیجتے ہیں. کیونکہ اگر باہر کے لوگ، چونکہ آپ کا باہر بھی بہت سنا جاتا ہے، باہر کے لوگ اگر بالفرض سردیاں آ رہی ہیں کپڑے بھیجنا چاہیں، کمبل بھیجنا چاہیں، پکا پکایا بسکٹ وسکٹ ٹائپ کا کوئی کھانا بھیجنا چاہیں جو خراب نہ ہوتا ہو، جو فریز ہوتے ہیں، مطلب پیک ہوتے ہیں، فریز پیک ہوتے ہیں، وہ اگر پورا کنٹینر بنا کر بھیج دیں گے اور المصطفیٰ کے نام پر آئے گا تو کوئی بھی ہمیں ٹیکس وغیرہ نہیں لگے گا. ہم ایگزمپٹڈ ہیں. تو ایگزمپٹڈ بھی لوگ آتے ہیں اور دیتے ہیں. تو اس طرح یہ کام جو ہے وہ کر رہے ہیں اور ہمیں زیادہ سہولت اس لیے ہے کہ یہ ہزارہا ہمارے گریجویٹڈ پوسٹ گریجویٹڈ کا ورکر جو ہے وہ ہمیں میسر ہیں. ان کو اشارہ دینا ہوتا ہے، بھائی سکھر میں آپ اتنی دیگیں پکوا کر کے شکارپور لے جاؤ، تم سکھر سے جا کر ڈیر کی گھوٹ کی پنو عاقل چلے جاؤ، تو سکھر سے خیرپور کی طرف چلے جاؤ، جیکوباد کنتکوٹ کشمور کی طرف چلے جاؤ. تو لوگ چلے جاتے ہیں اور الحمدللہ بہت زیادہ سہولت کے ساتھ یہ کام ہو جاتا ہے. بہت زیادہ غیر ضروری اخراجات سے بھی اس طرح بعد بھی بچ جاتا ہے کہ اگر کھانا پکوا کے کراچی سے سکھر بھیجیں ٹیم نہ ہو تو صحیح بات ہے، تو مہنگا پڑے گا کیوں کنوینس ہے اس کے کنوینس ہے. بالکل. اور روڈ بھی نہیں تھے کنوینس کے لیے، بہت تکلیف تھی. تو کراچی سے بھیجنے کے بجائے مقامی تنظیمیں جو ہیں وہ اس کام کو کرتی ہیں اور اللہ جلدی ان حالات کو بہتر فرما دے گا. 3 کروڑ 30 لاکھ لوگ متاثر ہوئے ہیں جس میں تقریباً 1.5 کروڑ بچے ہیں. تو ظاہر ہے کہ یہ جب فارغ ہوں گے تو ان سب کو ہم یا تو کسی ایک شہر میں بلائیں گے یا مثال کے طور پر سکھر اور قرب و جوار لڑکانہ سب کو بلا لیں گے سکھر، نواب شاہ اور اس کے اطراف کے لوگوں کو بلا لیں گے نواب شاہ، حیدرآباد اس کے اطراف کو بلا لیں گے، ٹھٹھا سے لے کر سب جگہ حیدرآباد، اور کراچی میں اس طرح باقی پنجاب اور سرحد اور بلوچستان میں بھی، تاکہ وہ وہاں ان کو پذیرائی دینا
یہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. سیدنا ابو بکر صدیق کا نام تو ابو بکر تھا نا, تو ان کو صدیق اور صدیق اکبر کا لقب دینا پذیرائی تھی. بے شک بے شک بے شک. سیدنا عمر بن خطاب کا نام تو عمر بن خطاب تھا, ان کو فاروق اعظم اور فاروق کا لقب دینا پذیرائی تھی. حضرت عثمان کا لقب تو نام تو عثمان تھا, لیکن غنی اور ذوالنورین, دو نور والا کا لقب دینا یہ ایک پذیرائی تھی. اور حضرت علی کو فاتح خیبر, اسد اللہ و اسد الرسول کہنا, لقب دینا, یہ پذیرائی تھی. تو پذیرائی کرنا یہ سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. بے شک. اچھا ایسا میں دوسرا یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اب یہ سیلاب میں جو اس وقت جو یہ مسائل ہیں یہ تو ابھی ہو رہے ہیں, ابھی آپ سب تمام لوگ مل کے کر رہے ہیں, مگر یہ اب یہ جب سب کچھ ہونے کے بعد ان لوگوں کا مستقل پھر ان کا سسٹم کیا ہوگا, ان کو کیسے کیا جائے گا, کیونکہ یہ تو ایک وقتی ہے جو ابھی ہو رہا ہے, جو ان کا کیمپ بھی لگا رہے ہیں وہ بھی لگا رہے ہیں, اس کے بعد یہ کیسے ہوگا ان کا یہ حکومت اور حکومتی ادارے. اور میں ضرور یاد ذکر کروں گا کہ ہماری فوج اور فوج کے تینوں اداروں نے اس میں بڑی مدد کی ہے, محنت کی ہے. جہاں ہم نہیں پہنچ سکتے تھے, ہمارا سامان ہیلی کاپٹر میں لوڈ کر کے وہاں پہنچوایا. سنا ہے کہ راستے میں لوگ لوٹ بھی رہے ہیں, لوٹنے والے وہ ہر سیلاب میں, ہر تکلیف میں یہ لوٹنے کی عادت ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. ہمیں معلوم تھا کشمیر جاتے ہوئے بھی باہر آ کر لوٹتے تھے, لیکن ہم نے میں چونکہ فیڈرل منسٹر رہا ہوں تو میں فون کروا دیتا تھا, تو پہلے سے وہاں سے پولیس کی گاڑیاں آ جاتی تھی اور وہ ہمیں آرام سے لے جاتی تھی. تو یہ لوٹنے والوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ اس کا حساب دینا بہت مشکل پڑ جائے گا. تو ہماری فوج بھی پلاننگ کر رہی ہے, ہمارے ادارے جو ہے پی پیک ڈسپاک وہ بھی پلاننگ کر رہے ہیں, ہمارے این جی اوز بھی پلاننگ کر رہی ہیں. الگ الگ قسم کے گھر اور اس کے کیا کیا ریٹس ہوں گے بنا کر پھر اس کی ٹی وی پر نمائش کی جائے گی اور کہا جائے گا کہ آپ ان میں سے کون سا گھر بنانا چاہتے ہیں, گھر بنایا جائے گا. اور انشاءاللہ العزیز ہم بھی حکومت کو واچ کر رہے ہیں کہ یہ گھر آباد ہونے چاہیے. بالکل لازمی مستقل قیام. نمبر 2 یہ کہ مساجد 100 گھر کے لیے 2-3 مسجدیں بھی 100 ضروری ہیں, ضروری بالکل ہے, مسجد بننی چاہیے. اچھا مسجد کے ساتھ بچے کو قاعدہ پڑھانا بھی ضروری ہے, تو مدرسہ بھی بننا چاہیے. تو یہ تمام کام پائپ لائن میں ہے, پروسیسنگ میں ہے. ہم بھی اس کی میٹنگ کا حصہ ہیں اور کچھ لوگوں نے اس سلسلے میں کام کا آغاز بھی کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو ہمت, توفیق اور اجر عطا فرمائے. آمین آمین آمین. بالکل ضرور جی. اور یہ سلسلہ بالکل آپ کو پتہ کہ ہوگا, کیونکہ ابھی تو یہ وقتی طور پر یہ تمام چیزیں جو مسئلے حل ہو رہے ہیں کہ ان کی مدد کی جا رہی ہے, ان کو کھانے پینے, کراچی میں بھی بڑے کیمپ لگے ہیں وہاں پر. اور ابھی آپ کو پتہ ہے ٹھنڈ کی آمد ہے بالکل کراچی میں بھی. اب رات کو موسم ذرا ٹھنڈا ہونے لگا ہے, مگر یہ کچھ دنوں میں یا نیکسٹ منتھ تک ٹھنڈ ہو جائے گی. پھر ان کا حل کیا ہوگا, پھر وہ بیچارے اب وہ سردی سے ٹٹریں گے. بات ہے کہ کھانا کھا پی تو لیا, اب رات کو کیا کریں گے, جب ٹھنڈ ہوگی پھر کیا کریں گے, سوئیں گے کیسے, اوڑھیں گے کیا وہ. تو یہ سارا سلسلہ بہرحال یہ گفتگو کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. اور کوئی بھی چیز آپ کے محلے میں, آپ کے علاقے میں کوئی ایسا اگر ہے جو یقیناً اس طرح کی میڈیکل کے کسی کو سہولت چاہیے اور مدد چاہیے اس کو, تو آپ یہ کو ریکمینڈ کر سکتے ہیں کہ اس کے علاقے کے حساب سے جہاں بھی جس علاقے میں بھی ہوگا, جس شہر میں بھی ہوگا, المصطفیٰ کی برانچز موجود ہیں, وہ وہاں جائے بہت آسانی سے, عزت کے ساتھ, اور بالکل بہت آسانی سے جائے, رابطہ کرے. اور انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی جو خدمات المصطفیٰ اپنے انجام دے رہا ہے وہاں پر, وہ ان کو بالکل فری آف کاسٹ ملیں گی. بالکل اپنے بچوں کو لے کر جائیں, کوئی مسئلہ اگر کسی کے ساتھ کوئی بھی مسئلہ ہو تو. بہرحال ہمارے ساتھ موجود ہیں حاجی محمد حنیف طیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اچھا حاج صاحب, میں ایک بات اور بڑی قابل ذکر جو میں آپ سے جو ہے, کیونکہ اب ہمارے پاس یہ 10-12 منٹ رہ گئے ہیں بس ہمارے پاس, 4:45 بجے ہمارا پروگرام جو اختتام ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ, کہ میں اس وقت جو ہے کیا نام مزار قائد پر جو ہے وہ آپ کی جو ایک لائبریری کے حوالے سے جو تھا وہ بھی اس کا قیام تھا, کیا تھا وہ بھی سنا کہ آپ کے حوالوں سے ہوا تھا. پھر باغ جنا جو ہے اس کے حوالے سے یہ بڑی تاریخی گفتگو اور تاریخی بات ہے جو لوگوں تک پتہ ہونا چاہیے ماشاءاللہ. بس یہ اللہ تعالیٰ کا کرم تھا کہ میں 1985 کے الیکشن میں جب جیتا تھا جی, تو مزار قائد اعظم میرے حلقے میں شامل تھا. کیا بات ہے, واہ. مجھے بہت دکھ ہوتا تھا کہ مزار قائد اعظم کے گرد جو ہے وہ کئی ایکڑ دھول مٹی کا ایریا تھا. اس دور میں تو بالکل یہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا, جھاڑ پونچھ ہوتی. دوسرا یہ کہ
جب میں منسٹر بنا تو ایک پیریڈ میرے پاس جو ہے ہاؤسنگ ورکس کے ساتھ ماحولیات کا بھی آ گیا. اس میں یہ چیز شامل ماحولیات کا وزیر جو ہے وہ قائد اعظم کے کمیٹی کا چیئرمین ہوتا ہے. اچھا آٹومیٹکلی ہوتا ہے وہ آٹومیٹکلی چیئرمین ہوتا ہے. بہت سارے چیئرمین رہے ہوں گے. صحیح بات ہے. لیکن جب میں چیئرمین بن کے گیا تو اس کا نام تھا QMF قائد اعظم مانیٹری فنڈ. اچھا. تو پہلے اجلاس کی جب میں نے صدارت کی تو 20 21 22 گریڈ کے بورڈ کے ممبر تھے, سارے ہائیلی کوالیفائڈ. وہ میں نے پوچھا کہ کیا آپ چندہ کرتے ہیں؟ چندہ تو نہیں کرتے. تو میں نے QMF کیوں نام رکھا؟ بولے نام پہلے سے چلا آ رہا ہے. میں نے کہا نہیں, ہمیں بھی اللہ نے دماغ دیا ہے, ہمیں سوچنا چاہیے. تو پھر اس کے بعد جو ہے میں نے کہا کہ میں ورکر آدمی ہوں, صرف تنقید پر قائل نہیں ہوں. تو میں نے کہا کہ میں آپ کے سامنے ایک آلٹرنیٹ نام پیش کرتا ہوں. تو نام کاغذ پہ پہلے سے لکھ کے گیا تھا. اچھا آپ میں سوچ کے گیا تھا. میں نے قائد اعظم مزار مینجمنٹ بورڈ. اب تک وہ نام چلا آ رہا ہے, قائد اعظم مزار مینجمنٹ بورڈ. QMF اس وقت سے ختم ہو گیا. پہلی بات تو یہ. دوسرا یہ کہ مجھے لوگوں نے بتایا تھا جو وہاں ملازمت کرتے ہیں کہ آپ تو اسی علاقے سے ہیں, ہم بھی آپ کو ووٹ دینے والے ہیں. قائد اعظم کے شیروانیاں, ٹیبل, کرسی اور ان کے ڈرائنگ روم, بیڈ روم, ان کے تمام چیزیں, ان کی جو ہے وہ کھانے پینے کی ٹیبل, ڈائننگ ٹیبل, کتابیں, سب چیزیں گودام میں رکھی ہوئی ہیں. میں نے اجلاس سے پوچھا کہ کیا آپ نے گودام میں رکھی ہیں؟ بولا ہاں سر گودام میں تو رکھی ہے لیکن بہت سنبھال کے رکھی ہے. میں نے کہا ایک چوہا گھس گیا, تھوڑی سی دیمک گھس گئی تو ختم ہو جائے گا, سب سنبھال دے گا. اور میں نے کہا اس کی کیا مجبوری تھی, آپ نے 39.5 سال تک ایک اچھا میوزیم بنایا, کیوں نہیں؟ تو ان کا کہ بس طے ہوا تھا کہ اس زمانے میں کہ جاپان سے کوئی ماہر آ کر میوزیم بنائے گا. تو میں نے کہا 39.5 سال سے انتظار کر رہے ہیں, کیا بات ہے, حیرت کی بات ہے. 40 سال گزر گئے. اب میں نے کہا میں آپ بورڈ سے پوچھتا ہوں کہ پاکستان میں کوئی ایک بندہ ایسا نہیں ہے جو ماہر ہو قائد اعظم کے اس میوزیم کو بنانے کا. تو ایک ڈاکٹر نبی احمد خان نے ہاتھ اٹھایا, PhD تھے. سر میں بات کر سکتا ہوں؟ بات کیجئے. بولا کسی جاپانی ماہر آنے کی ضرورت نہیں ہے, پاکستان کے تمام میوزیمز کا ڈائریکٹر جنرل میں ہوں. کیا بات ہے. میں چیلنج قبول کرتا ہوں. کب آپ چاہتے ہیں کہ یہ تیار ہو جائے؟ تو ان کو چیلنج دیا گیا, انہوں نے چیلنج قبول کیا. اور آپ جب بھی اب جائیں گے تو قائد اعظم میوزیم, جس کا نام میں نے تو اردو کو فروغ کے لیے ایوان نوادرات قائد اعظم رکھا تھا, وہ الحمدللہ اس پر نیم پلیٹ لکھا ہوا ہے کہ 23 مارچ 1988 کو حاجی محمد حنیف طیب نے, وفاقی وزیر ہاؤسنگ و تعمیرات نے اس کا افتتاح کیا. اب جو جنیدوں کو میں نے کہا یہ کئی ایکڑ جو کچی زمین رکھی ہوئی ہے, دھول مٹی اڑ رہی ہے, تو اب آپ کب آ رہے ہیں؟ بولے 25 دسمبر کو میں آؤں گا. تو میں نے کہا 2 منٹ مجھے بھی مزار پہ دے دیجیے. بولے آپ تو ساتھ ساتھ ہی ہوں گے. تو میں نے ان کے سامنے ماربل پہ سے یہ انگلی پھیری تو مٹی بھری ہوئی آئی. میں نے کہا چاروں طرف سے ہی مٹی اڑ رہی ہے. بولے نہیں آپ کی تجویز کیا ہے؟ میں نے کہا قائد اعظم کے نام پہ ایک باغ قائد اعظم آپ کراچی والوں کو سینٹر آف دی سٹی کئی ایکڑ میں آپ یہ تحفہ دے دیں. بولا میں دے دوں گا, آپ نقشہ بنوائیں. زید نظامی جو ضلع احمد نظامی DG تھے, ویسے وہ سر سید یونیورسٹی کے چانسلر بھی رہے اور بابا فرید الدین گنج شکر کی اولاد میں سے بھی ہیں. ان سے میں نے بات چیت کی تو ان کا نقشہ ہم بنوا لیتے ہیں. نقشہ بنا کر بلایا جنیجوں کو, ان کو دکھایا, تھوڑی بہت ترمیم ہوئی اور الحمدللہ کابینہ نے پاس کر دیا. اور یہ تحفہ جنیجوں کے پیریڈ میں اس فقیر نے کراچی کو دیا. اس کے علاوہ جو باغ جناح خالی پڑا ہوا ہے اس کے لیے پوری پلاننگ میرے ٹائم کی ہوئی پڑی ہوئی ہے. قائد اعظم کی لائبریری, قائد اعظم اکیڈمی کا دفتر, وہاں آڈیٹوریم, میٹنگ روم, سب. لیکن اللہ کرے کوئی ایسا وزیر بھی آئے, وہ جب سے پلاننگ پڑی ہوئی ہے ریڈی میڈ, کسی کو عمل درآمد کی نہیں, کوئی نہیں. بابا کا خیال کرنا چاہیے. اور چونکہ ابھی حال ہی میں مہینہ جو گزر رہا ہے وہ نوابزادہ لیاقت علی خان کا مہینہ ہے. اب نوابزادہ لیاقت علی خان کی آپ عظمت کو دیکھیے کہ وہ نوابزادے تھے, آکسفورڈ سے انہوں نے لا گریجویشن کیا تھا اور 2-3 ملازم خدمت گزار وہ ساتھ لے کر گئے تھے اور ماشاءاللہ انہوں نے وہاں سے کیا. لیکن جب شہید کیا گیا
اور ان کا شیروانی اتاری گئی, کوٹ اتارا گیا تو بنیان میں سوراخ تھا, پھٹا بنیان تھا, اور جب جوتے اتارے گئے تو موزے میں سوراخ تھا. نواب تھے وہ, نواب تھے. اور میں تو ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے میں ان کی جو کرنال جگہ ہے انڈیا میں وہاں بھی گیا ہوں, اور کرنال میں ہی بابا میاں فرید حضرت بو علی شاہ قلندر کا مزار بھی وہیں ہے, وہاں بھی حاضری تھی. اچھا, اب جب دہلی میں ان کا گھر دہلی میں تھا, بہت بڑا دہلی میں گھر تھا, پاکستان بنتے انہوں نے دہلی والا گھر پاکستان کو سفارت خانے کے لیے دے دیا. مجھے وہاں چند دن تک ٹھہرنے کا اتفاق بھی ہوا ہے. ہالینڈ میں ان کی اہلیہ سفیر تھی, ہالینڈ کی رانی نے بہت خوش ہو کر ان کو ایک مکان دیا. وہ جو پاکستان واپس آئیں تو وہ مکان انہوں نے پاکستانی سفارت خانے کو دے دیا. میں ہالینڈ گیا, اس میں میں نے نماز مغرب پڑھی اور پاکستانیوں سے خطاب کے لیے بجائے ہوٹل کے میں نے کہا میں اس مکان میں جس نوابزادہ لیاقت علی خان کی فیملی نے پاکستان کو دیا ہے وہاں جانا چاہتا ہوں. تو الحمدللہ وہاں جا کر کے ان کو خراج عقیدت پیش کیا. اور آخری اس سلسلے کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں ایک وفاقی سیکریٹریٹ ایوب خان نے بنایا تھا, اس کا نام وفاقی سیکریٹریٹ ہے, فیڈرل سیکریٹریٹ. ایک سیکریٹریٹ اس فقیر کو بنانے اور افتتاح کرنے کی سعادت ملی, اس کا نام میں نے رکھا شہید ملت سیکریٹریٹ. 16 منزلہ بلڈنگ ہے, اور اس میں اندر داخل ہوں گے تو لفٹ کے ساتھ ہی تختی لگی ہوئی ہے کہ اس کا افتتاح حاجی محمد حنیف طیب نے کیا. تو جنہوں نے ہم پر احسان کیا ہمیں ان کو بھولنا نہیں چاہیے. بالکل حقیقت, بہت اچھی بات, بہت اچھی بات. اچھا, ایسا بس ہمارے پاس یہ ہے کہ 5 منٹ ہمارے پاس ہیں. میں چاہوں گا کہ اس 5 منٹ میں آپ تھوڑا سا مجھے بتائیں کہ المصطفیٰ ویلفیئر جو ماشاءاللہ اتنے کام کر چکی ہے, ماشاءاللہ کوئی مطلب اس کا کوئی وہ نہیں ہے, ان فیوچر آپ کی کیا پلاننگ ہے تھوڑا سا, تاکہ ہمارے سننے والوں کو دیکھنے والوں کو پتہ ہے آپ کی ان فیوچر کیا پلاننگ ہے. بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے. ایک تو ضمناً 1 منٹ چھوٹی 1 منٹ سے کم کی بات یہ ہے کہ پی سی آر ٹیسٹ کورونا کے اور اس کے ویکسینیشن وہ سارے عرصے کے دوران ہم نے فری المصطفیٰ, یہ بہت بڑا کام کیا آپ نے. جو یہ کہ مجھ سے مس ہوا سوال, یہ بہت بڑا کام آپ نے بس اللہ نے کام کیا. بہت بڑا کام. اب آئیے سوال اس پر کہ ہم نے جو ہے وہ مستقبل کا کیا پروگرام بنایا ہے. تو مستقبل میں لوگوں نے ہم نے صاف ستھری عزت کے ساتھ زندگی گزاری, تو لوگ زمینیں ہمیں دیتے ہیں, اس علاقے کی ضرورت کے مطابق ہم وہاں اسپتال بناتے ہیں, فری میڈیکل سینٹر بناتے ہیں, اور آئی کے لیے اگر سرجری کرنی ہے تو وہاں آئی کا ہاسپٹل بنا دیتے ہیں. تو لوگوں کو, اور اسکول کی طرف, کالج کی طرف بھی ہم مائل ہے. اسکول انگلش میڈیم کے ہوتے ہیں, بہترین ان کی پڑھائی ہوتی ہے, کالج بھی بہت اعلیٰ معیار کے ہوتے ہیں, تاکہ لوگوں کو صحت کی سہولت اور لوگوں کو تعلیم کی سہولت دے دی جائے. تو اپنی زندگی انشاءاللہ تعالی اللہ اور اس کے رسول کے کرم سے وہ خود بنا لیں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بالکل اچھی بات, بہت اچھی بات ہے. اور یہ کہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ المصطفیٰ نے اتنا سارا کام ماشاءاللہ کام کیا ان فیوچر بھی. اور ایک بار پھر میں وہی آپ سے کہنا چاہوں گا کہ اگر کوئی بھی آپ کے قریب, آپ کے محلے میں, آپ کے علاقے میں کوئی آپ کو نظر آتا ہے کہ آپ, اگر ہو سکتا ہے کوئی آپ سے مدد کا طالب ہو, اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی استطاعت نہیں دی کہ آپ اس کی مدد نہیں کر سکتے, مگر اس کو کم از کم ایک صحیح راہ بتا سکتے ہیں, کہ صحیح راہ دکھا سکتے ہیں اس کو, اور یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ اس کو المصطفیٰ کا جو ہے وہ آپ ایڈریس دے دیں, المصطفیٰ کا بتا دیں کہ وہاں چلے جاؤ, تو یقیناً یہ بھی بہت بڑا کام ہوگا. اگر آپ کہتے ہیں کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں سلسلہ بڑا یہ رہا ہے کہ ہم تو اب وہ صحیح راستہ تو ہم شاید بتا نہ سکیں, ہم صحیح اس کو گائیڈ بھی, رہنمائی بھی نہیں کرتے. ہمارے یہاں بڑا مسئلہ یہ ہم کہ خاص طور پہ ہم کسی کے دروازے پہ جا کے پوچھیں کہ یار یہ گھر کہاں پر ہے, تو کہے گا وہ وہاں چلے جائیں, وہ کونے پہ, گلی کے کونے پہ, جبکہ وہ وہی گھر کے سامنے بندہ کھڑا ہوتا ہے. یہ ہمارے بڑا مسئلہ ہے. تو یہ سب سے بڑی بات یہ, آپ نیکی کرنے کے لیے آپ کو یہ ضروری نہیں کہ آپ کی جیب میں کچھ ہے, آپ کسی کو صحیح راہ بتا دیں, یہ بھی نیکی کا کام ہے. اور جو یہ راستہ اختیار کرے گا اس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو, اس بندے کے جتنے قدم وہ چلے گا نا, میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, اچھی بات, اس کو اتنا ثواب ملے گا. مثلا کسی نے کہہ دیا نماز پڑھا کرو, اب پوری زندگی وہ نماز پڑھے گا نا, اس کا ثواب اس کو تو ملے گا, آپ کو بھی ملے گا. وہ کسی کو آپ یہ کہہ دیں کہ بھئی اگر فری آپ کو ڈائلیسس کرانا تو المصطفیٰ چلا جاؤ, جب تک وہ زندہ ڈائلیسس کرائے گا آپ کو ثواب ملے گا.
تو بیٹھے بیٹھے 2 جملے بول کر ثواب کے حقدار بن جاؤ. نیکی کمانے کا وہی تھا, نیکی کمانے کا جذبہ ہونا چاہیے نا. میں نے وہی کہا کہ نیکی کے لیے یہ ضروری نہیں کہ آپ کی جیب میں کچھ ہونا چاہیے, آپ کی سوچ میں کچھ ہونا چاہیے. آپ کی سوچ سب سے بڑی بات. یہ نیکی کا عمل جب عمل میں آتا ہے کہ جب آپ کی سوچ اچھی ہوتی ہے. ہم اگر نیت اچھی نہیں ہوگی تو ہمارا عمل کبھی اچھا نہیں ہو سکتا. کرو مہربانی تم اہل زمین پر, خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. یہ سب سے بڑی بات یہی ہے, اور یہ بہت ضروری ہے, یہ بہت ضروری ہے. بس اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں. اور ماشاءاللہ ہماری کوشش یہی ہوتی ہے, ایف ایم 100 پاکستان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ اسی طرح کی اچھی اور خوبصورت شخصیات سے آپ کی ملاقات کرائیں, کچھ نیکی کا پیغام آپ تک پہنچائیں. اور یہ کہ بات وہی ہے کہ اگر آپ کریں گے تو اس کار خیر میں حاجی صاحب یہاں موجود ہیں, پھر ہمارے ایف ایم 100 کے ذریعے یہ بات آپ تک پہنچ رہی ہے, تو ہم بھی اس کار خیر میں شامل ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ساتھ ہماری راہ بھی سیدھی کر دے گا. کیا پتا, وہ کہتے ہیں بخشنے والا تو وہی ہے نا, وہ کرنے والا تو وہی ہے. انسان اپنی کوشش کر سکتا ہے, باقی یقین دہانی یہ ساری چیزیں تو اللہ خود بہتر جانتے ہیں. اب آپ کی روایت ہو یا نہ ہو, 1 منٹ کی دعا. یا اللہ اس پاکستان میں جو 3 کروڑ 30 لاکھ بیچارے متاثر ہوئے ہیں, 1.5 کروڑ کے قریب بچے ہیں, گھر برباد ہو گئے, مسجد ختم ہو گئی. یا اللہ ہمارے اوپر نظر رحم فرما, اور تمام چیزوں کو جو دنیا بھر سے اور پاکستان بھر سے پیسے آئے ہیں, حکمرانوں کو ایمانداری اور دیانتداری سے سب کو دوبارہ آباد کرنے کی توفیق عطا فرما, اور ایسی مشکلات سے ہمیں محفوظ فرما. آمین 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 اللہم. اور ایسے تمام لوگوں کو جو اس کار خیر میں بڑھ چڑھ نیک نیتی کے ساتھ حصہ لیتے ہیں, ان سب کو اور توفیق فرما. اللہ تعالیٰ ان سب کو توفیق دے گا. تو یقیناً کر بھلا ہو بھلا. تو بس اپنی دعاؤں میں ضرور ہمیں یاد رکھیے گا. حاج صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ. اللہ آپ کا اور ہمت دے اور توفیق دے. اللہ تعالیٰ لمبی عمر دے آپ کو, صحت تندرستی کے ساتھ اس کار خیر کو اور آگے بڑھا سکیں. اور اس کے ساتھ ہی اجمل شعبے کو اجازت دیں. اپنی پوری ٹیم کے ساتھ اللہ نگہبان اینڈ پاکستان زندہ باد.